Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum, dear students. We are back with the last lecture, that is lecture number 32. I am Asif Munir, teaching you CSC 271 database systems. Let's start with the summary of the previous lecture. In previous lecture, we covered database security, a very critical concept that is associated with the database systems, and we talked about that the database security is not only concerned with the security of the data, but all the associated components of that system. It could include hardware, software, the people, and of course the major asset for an organization, that is the data. We discussed several countermeasures that could be used to basically secure the system as a whole. Finally, we saw that as all the web-based applications are concerned with the databases or connected with the databases, so we looked for the considerations that are basically present in the web-based systems. Then we started transaction management, and we discussed what is a transaction, some examples that are associated with transactions, and finally we discussed the properties of a transaction, that what are the major properties of transaction that we need to achieve. Dear students, I hope that you have understood the concepts well, but due to the lack of the time for these concepts, and hopefully when you study these concepts in an advanced course, then you might go into the details. But right now we will briefly touch these concepts, and we will try to grasp as much knowledge as we can. Let's formally start with today's lecture, that what concepts we will basically cover in this particular lecture. If you remember the first lectures, the chapter number 2, in chapter number 2 we discussed about the services or functions that are provided by the database management system. There was a diagram in that chapter that showed or that represented all the components of our database management system. So if we look at those components, there are certain components like DML preprocessor, query processor, DDL compiler, program object code, database manager, and dictionary manager, right? So each of these components have certain functions, and they perform certain tasks within their basically context. As I told you, that a database management system is a package of softwares, and each software or each basically application program that is basically involved in that package is performing certain tasks. So if you look at the database manager, then database manager can have further sub-components. So the next slide basically shows the sub-components that are basically involved in the database manager. So we have authorization control. I hope you know that what is the purpose of authorization control. It controls the authorization, that what kind of operations that particular user can perform. Integrity checker, as the name suggests, it has concern with the integrity of the data. Command processor is concerned with executing the commands. Query optimizer, optimization of the queries. Transaction manager is responsible for basically transactions, how transactions are performed, to ensure that the transactions are performed properly and all the issues that are related with the transactions. Scheduler
is a very important component that also basically works for the scheduling of transactions, and we will basically go into the details of this component. Recovery manager, as the name suggests, if your database is basically crashed in by any means, there could be many reasons for a database crash or failure. So this recovery manager will help to recover the system in the sense that some of the system might be basically restored using the backup, but the transactions that were performed in between the backup and the failure that are basically recovered using recovery manager. Buffer manager, as I discussed in my previous lectures, that how basically the data is extracted or the data is processed in a computer system. As I told you that कि जी आपका जो जितनी भी operations आपके database के ऊपर होंगे, keep in mind कि your data is stored in the secondary storage, but whenever you perform any kind of operation on the data, that data is brought into the main memory RAM, and basically the area that is used to basically hold that data is called the buffer, and it is the responsibility of the buffer manager to basically deal with all the operations associated with the data that is brought into the buffer or from buffer. Any kind of data, like you process some information, you added certain attributes, or like you increase the salary of a staff, and after performing the data, then that the new data is brought into the buffer, and from buffer then it is transferred to the secondary storage. So these all functions are provided by the buffer manager. So these are some components that basically provide certain functions of the database management system. So it was necessary to just have a look at these components and to understand that what is the purpose of each component. If we concentrate on the transaction subsystem, then there are 4 components that basically plays a very important role regarding the transactions. So transaction manager is the one component, as I discussed, that the transaction manager is associated with all the operations or activities that are associated with the transactions. Scheduler, basically scheduler is the component that schedules the transactions, that which transaction will execute first and the second and so on, and if there are some parallel transactions, then the scheduler will be responsible for these activities. As I discussed about the recovery manager, what is the role of the recovery manager, and finally the buffer manager. So these 4 components comprises of the transaction subsystem, actually comprises of these 4 components. Dear students, again let's try to understand this concept. Look at the objective of the database. What was the objective of the database approach? Why basically we shifted from a file-based system or a manual system to a database system? The major objective was that we developed a database system that many users are able to access the data, and that is not the case. That basically the users should be able to access the shared data concurrently, means that multiple users are able to access the data, and that data can be shared upon can be shared among multiple users. So if now when we talk about multiple users, right, if there is a single user, then there is no problem, right? All the operations that are performed by a single user, I don't think so there will be too many problems. There are no problems that are associated with the concurrent access in a single user case. But suppose if there are multiple users,
then we have to think in terms of the operations. If there are multiple users and we say that the data can be shared by multiple users, right? So suppose if all the users are just reading the data or accessing that data, then again there are no problems, because there are no chances of inconsistencies, because all the users will be looking or accessing the same data, so no problem at all. But just imagine if one user is basically updating or writing something and the other user is reading, so then there could be interference of one transaction with the other. So you have to look for these situations, because when there is a concurrent access, multiple users are there, one user might be performing read operation, the other might be performing write operation, and so on. So you have to be very careful, because a user that is performing the write operation, and if he is performing a transaction and there are a number of statements in that transaction, then if we show the intermediate results of that transaction to the user that is just reading the database, then there could be some inconsistencies, because as we discussed, a transaction must transform the database from one consistent state to another. But at the time, at certain moments, there could be some inconsistencies, means when certain transaction has multiple operations involved in that transaction, when we are basically executing that transaction, then some statements have been performed but others needs to be performed, then there could be some inconsistencies. So we should be aware that if we show the intermediate results of those transactions to the user that is just accessing the database, it might get inconsistent data, and if that particular user basically use that data in some calculations or operations, then the results that are based upon those intermediate results could basically be incorrect. So we have to look for this particular situation. Again, if I start with an example like I discussed in my previous lecture as well, that if suppose one transaction is basically performing some updates like deducting some money from a bank account, and it also includes a statement that basically deposits some money in another account. So if another transaction wants to access the data that is basically from the transaction that is basically deducting some money from that account, then and in case it fails before it is committed, then the data that is accessed by the other parallel transaction could have incorrect results. So you have to be very careful about that. Keep in mind the concurrency control is concerned with the process of managing simultaneous operations on the database without having them to interfere with one another. कंकरेंसी कंट्रोल से मुराद क्या है हमारी, कि जी मल्टीपल लोग जो है वो ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर रहे होंगे. अब एक चीज़ आप समझ लें, हमने जो पिछले लेक्चर में कवर किया था वो यही कवर किया था कि ट्रांजैक्शंस की टर्म में हम बात करते हैं कि जो भी ऑपरेशन डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म होंगे हम उनको ट्रांजैक्शंस कहते हैं, ठीक है. और मैंने जैसे डिस्कस किया एक ट्रांजैक्शन के अंदर मल्टीपल ऑपरेशंस हो सकते हैं, डिपेंड्स कि जी आपकी एक ट्रांजैक्शन आप मसलन वो डिपेंड करता है, जैसे हमने कहा जी पूरा एप्लीकेशन प्रोग्राम भी एक ट्रांजैक्शन हो सकता है, ठीक है. कुछ एक स्टेटमेंट को भी ट्रांजैक्शन कह सकते हैं, डिपेंड्स कि जी हमने किस तरह उसको जो है वो करना है, या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह उसको जो है वो लेता है. अब कीप इन माइंड कि जी जब मल्टीपल ट्रांजैक्शन है तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जी वी शुड नो कि
جو ہے ہمارے ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ ملٹیپل جو ہیں وہ ایک دوسرے سے انٹرفیئر نہ کریں, انڈیپینڈنٹلی ہوں. وہ جو ایسڈ پراپرٹیز ہم نے ٹرانزیکشن کی دیکھی تھی, آئسولیشن والی پراپرٹی, وہ بھی بیسیکلی اسی کے ساتھ ڈیل کر رہی تھی, اور دیٹ از کنسرن ود دی کنکرنسی کنٹرول. اینڈ کیپ ان مائنڈ کہ جی آپ کا, اور خاص طور پہ ایشو مطلب جو سب سے زیادہ کریٹیکل یہ ہے کہ مثلا جب ملٹیپل ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں یا ملٹیپل یوزرز آ رہے ہیں آپ کے, اور وہ سیم ڈیٹا کے اوپر, اب امپورٹنٹ دیکھیں کنکرنسی کنٹرول کا بھی ایز سچ ایشو اس طرح نہیں ہے کہ مثلا فرض کریں ایک یوزر تھا وہ سٹاف کے ریلیشن کے اوپر کچھ آپریشن پرفارم کر رہا تھا, ایک یوزر ہے وہ کسی اور ریلیشن کے اوپر پرفارم کر رہا ہے, تو یہ تو کنکرنٹ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کنکرنسی کا جو زیادہ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جب سیم ڈیٹا کے اوپر ملٹیپل یوزرز جو ہے وہ مختلف قسم کے آپریشن پرفارم کر رہے ہیں. مثلا سٹاف کا ہی ریلیشن ہے, اس پہ ایک بندہ جو ہے وہ اس کو ریڈ کر رہا ہے, ایک بندہ اس کو چینج کر رہا ہے. تو اب ہو سکتا ہے کہ جو ریڈ کرنے والا ہے اس کو کچھ انکنسسٹنٹ جو ہے وہ انفارمیشن ملے, کیونکہ دوسرا جو ہے وہ اپڈیٹ کر رہا ہے. تو اب جو وہ اپڈیٹ کر رہا ہے اس کا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو اپڈیٹ کر رہا ہے تو جو انٹرمیڈیٹ ریزلٹ ہیں اس کی ٹرانزیکشن کے, وہ ہم نے آیا کہ اس ریڈ کرنے والوں کو دکھانے ہیں یا نہیں, یا ہم نے اس چیز کو اس طرح کرنا ہے کہ وہ جب تک پوری ٹرانزیکشن وہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتی سکسیسفلی, کیونکہ جیسے ہم نے دیکھا تھا ایک ٹرانزیکشن سکسیسفلی کمپلیٹ بھی ہو سکتی ہے اور فیل بھی ہو سکتی ہے. ہمیں تو مطلب کچھ پتہ تو نہیں ہوتا کہ کوئی بعض اوقات فیلئر ہو جائے, تو ہمیں تو اس قسم کے سینیریو کو بھی اینٹیسپیٹ کرنا ہے. تو اگر ان کیس آف فیلئر اگر ہم نے اس کو الاؤ کیا دوسری ٹرانزیکشن کو کہ وہ اس کے انٹرمیڈیٹ ریزلٹس دیکھ لے, اب فیلئر کے کیس میں تو یہ ہوگا کہ جتنے پھر اس کے جو اس نے اسٹیٹمنٹس ایگزیکیوٹ کی ہوں گی وہ انڈو ہو جائیں گی, رول بیک ہو جائیں گی. تو پھر ہمارا جو ہے یہ بڑا پھر کریٹیکل ایشو آ جائے گا کہ ڈیٹا بیس انکنسسٹنسی آ گئی, اینڈ دیٹ از دی ون آف دا میجر ایشوز دیٹ وی وانٹ ٹو اوائڈ بیسیکلی. ٹھیک ہے جی, تو اب آپ نے اس چیز کو انشور کرنا ہے, اور یہ انشور کس کے تھرو کیا جائے گا, وہ کنکرنسی کنٹرول کا جو میکانزم ہے دیٹ از بیسیکلی رسپانسبل کہ جی اس قسم کا کوئی سینیریو جو ہے یا سچویشن ارائز نہ ہو. تو کنکرنسی کنٹرول آئی ہوپ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ جب ملٹیپل یوزرز سیم ڈیٹا کے اوپر کوئی آپریشنز پرفارم کرنا چاہ رہے ہیں اور جب ریڈ کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ریڈ میں کوئی انکنسسٹنسی آنے کا, وہ بھی ریڈ کر رہا ہے دوسرا بھی ریڈ کر رہا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر ایک کو ریڈ کر رہا ہے اور ایک کوئی بھی اپڈیٹ اس کے اوپر کر رہا ہے, اپڈیٹ سے مراد کوئی نئی روز ایڈ کر رہا ہے, کوئی ایگزسٹنگ ڈیٹا کو ماڈیفائی کر رہا ہے, ڈیلیٹ کر رہا ہے, تو اس میں پاسبلٹی ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا بیس ہے وہ انکنسسٹنٹ اسٹیٹ میں جا سکتا ہے, اور وہ ریزلٹس اب پھر وہ ریڈ کرنے والا اس کو کہیں یوٹیلائز کر رہا ہے کسی قسم کے آپریشنز میں, تو مطلب اس سے پھر جو اس کے ریزلٹ آئیں گے وہ غلط آئیں گے, اور یہ چیز ہم نہیں چاہیں گے کبھی بھی. اب جو کنکرنسی کنٹرول ہے اس کی ضرورت کیا ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کیا ہمیں بیسیکلی کیوں ہمیں یہ میکانزم چاہیے, اور یہ سمجھانے کے لیے دیر آر سرٹن پرابلمز دیٹ آر ایسوسیٹڈ ود بیسیکلی کنکرنسی کنٹرول دیٹ ہیو بین آئیڈینٹیفائڈ, اور ہم وہ ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کو کلیئر ہو کہ کنکرنسی کنٹرول نہ ہو تو پھر کیا ایشو ہو سکتے ہیں. تو دیز 3 پرابلمز آر لاسٹ اپڈیٹ پرابلم, uncommitted dependency problem اور inconsistency analysis problem. اور ون بائی ون ہم ان کو دیکھیں گے کہ جی یہ کیا پرابلمز ہیں, اگر کنکرنسی کنٹرول کو پراپرلی ہینڈل نہ کیا جائے تو پھر کیا کیا ایشوز آ سکتے ہیں, اور میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا کہ پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے ڈیٹا بیس جو ہے وہ انکنسسٹنٹ اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے. اور میں نے جیسے آپ کو ہمیشہ کہا ہے کوئی بھی جب ٹاپک ہم پڑھنے جاتے ہیں تو ہمیشہ آپ کا پہلا سوال آپ کا یہی آنا چاہیے کہ آپ کو اس کا مقصد سمجھ آنا چاہیے. مثلا ہمارے اسٹوڈنٹس بعض اوقات جو مثلا یہی تھوڑی سی غلطی کرتے ہیں کہ وہ اس کانسیپٹ کے اوپر تو فوکس کرتے رہتے ہیں لیکن ان کو اس کا صحیح پرپس نہیں سمجھ ہوتا کہ وہ کس پرپس کے لیے یوز کیا جا رہا ہے. تو ہمیشہ مطلب آپ کا جو کسی بھی کانسیپٹ کے حوالے سے جو پہلا کویسچن آپ کے ذہن میں آنا چاہیے بیفور ایون یہ کہ جی وہ کانسیپٹ ایکچولی کیا ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کیوں ہے, مثلا کیا اس کی ضرورت کیا ہے. تو آپ کو اگر وہ سینیریو سمجھ آ جاتا ہے نا کہ کس پرٹیکولر سچویشن کے لیے یہ ہے یا کن چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے یہ موجود ہے, تو دین مے بی آپ کو وہ کانسیپٹ بھی زیادہ ایزیلی کلیئر ہو جائے گا. تو لیٹس اسٹارٹ ٹو بیسیکلی لیٹس ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ جی ہمیں اس کنکرنسی کنٹرول کی ضرورت ہی کیا ہے.
کیوں, کیا ایسی سچویشنز ہیں جس کے بغیر جو ہے یہ ہمارا پھر مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو we basically concentrate on these three problems that are associated with concurrency control. The first one is lost update problem, right? As the name suggests کہ جی آپ کی کچھ اپڈیٹس جو ہوتی ہیں وہ lost ہو سکتی ہیں اگر آپ properly جو multiple transactions ہیں, simultaneous transactions ہیں multiple users کے through on the same data, اور جس میں ایک ریڈ ہے اور ایک رائٹ کر رہا ہے یا کوئی اس قسم کی parallel activities ہو رہی ہیں, تو اس میں یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ جی آپ کا ایک سکسیسفلی کمپلیٹڈ اپڈیٹ جو ہے وہ دوسرے کی اپڈیٹ کو اوور رائڈ کر دے. ٹھیک ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایکچولی ہے کیا. ٹھیک ہے, اس میں سچویشن یہ ہے کہ ایک ٹرانزیکشن ہے T1 اور ایک ٹرانزیکشن ہے T2, دو ٹرانزیکشنز پیرلل میں ایگزیکیوٹ ہو رہی ہیں. T1 جو کیا کر رہا ہے, دیٹ از withdrawing 10, مثلا یہ ایک مثلا آپ اس کو بینک کی ایگزامپل سمجھ لیں یا اکاؤنٹ ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ہمارا کچھ بیلنس پڑا ہے, تو وہ اس میں سے کیا کر رہا ہے, withdraw کر رہا ہے 10 pounds from an account with balance X, اس کو ٹرانزیکشن کو کہہ رہے ہیں, اور انیشیل جو بیلنس ہے دیٹ از 100. تو اٹ مینس کہ جب 10 اس نے withdraw کیے تو 100 minus 10 90 رہ جانا چاہیے. لیکن کوئی پیرلل میں ایک اور ٹرانزیکشن T2 تھی, وہ کیا کر رہی تھی, وہ اس میں $100 جو ہے نا ڈپازٹ کر رہے تھے اسی اکاؤنٹ میں. تو اب بیسیکلی اگر سیریلی ان کو کیا جائے, سیریلی سے مراد یہ کہ اگر ایک سیکونس میں ان کو کیا جائے کہ ہم کہیں جی پہلے ٹرانزیکشن T1 ایگزیکیوٹ ہوگی تو اس کا رزلٹ کیا آ جائے گا, 100 minus 10 90 آ جائے گا, اور جو T2 نے جب اس میں ڈپازٹ کیا 100 تو 190 ہونا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رزلٹ کچھ اور آتا ہے. اگر ہم اس کو پراپرلی ہینڈل نہ کریں کنکرنسی کنٹرول کو, تو رزلٹ کچھ انکنسسٹنٹ سا بھی آ سکتا ہے. مثلا آپ بظاہر تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کا اگر ہم سیریلی اس کو ایگزیکیوٹ کریں تو 190 رزلٹ آنا چاہیے, لیکن ہم دیکھیں گے ایگزامپل میں کہ یہ کچھ اور آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کیا آ رہا ہے. اچھا جی, یہ اب آپ کے سامنے ٹیبل ہے. اس ٹیبل کو دیکھیں, اس میں آپ کے 4 کالمز ہیں. ایک ٹائم ہے, ایک ٹرانزیکشن T1 کی ڈیٹیلز ہیں, ایک ٹرانزیکشن T2 کی ڈیٹیلز ہیں, اور ایک بیلنس جو ہے وہ آپ کا شو ہو رہا ہے, بیلنس X. اب جو آپ کا ٹائم ہے دیکھیں, وہ ٹائم مختلف ٹائم انٹرول کو شو کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو T1 ایک ہے, T2 ہے, T3 اینڈ سو آن, کے مثلا ایک یہ ٹائم کا سیکوینس اس طرح چل رہا ہے. اب اس سیکوینس میں مختلف ٹرانزیکشنز پیرلل میں کام کر سکتی ہیں. تو ابھی ہم صرف 2 کی ایگزامپل لے رہے ہیں. دیکھیں T1 کے اوپر جو T1 ٹائم سلاٹ ہے اس کے اوپر ٹرانزیکشن T1 جو ہے اس کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی, لیکن جو آپ کی ٹرانزیکشن T2 ہے وہ شروع ہو رہی ہے. بگن ٹرانزیکشن ہے کہ یہاں سے یہ ٹرانزیکشن سٹارٹ ہو رہی ہے. جو T2 ٹائم انٹرول ہے اس کے اوپر T1 کی ٹرانزیکشن بھی بگن ہو رہی ہے, لیکن اس ٹائم پہ جو ٹرانزیکشن T2 ہے وہ کیا کرتی ہے, بیلنس X کو ریڈ کرتی ہے. تو بیلنس X کو دیکھیں, جو اب بیفور سٹارٹنگ دیز ٹرانزیکشن جو بیلنس X کی ویلیو ہے 100 ہے, تو اس نے جب ریڈ کیا بیلنس X کو تو وہ کیا رزلٹ ہے آپ کا 100 ہی ہے اسٹل, اٹ مینس بیلنس X کے اندر. اچھا, جو ٹائم T3 سلاٹ ہے اس کے اوپر اگین ٹرانزیکشن T1 نے بھی اس کو ریڈ کر لیا, لیکن اس ٹائم پہ جو آپ کا جو ٹرانزیکشن T2 ہے اس نے بیلنس X میں 100 ڈپازٹ کر دیا. تو اب آپ دیکھیں کہ جو بیلنس اس نے ریڈ کیا تھا اس ٹائم کتنا تھا, 100 تھا, تو 100 پلس 100 کتنا ہو گیا, 200. لیکن مطلب یہ چونکہ ابھی ایگزیکیوٹ نہیں ہوئی نا, یہ تو اس نے پروسیس کیا, تو مطلب اس کی ویلیو 200 ہے, یہ اس نے پروسیس تو کر لیا, لیکن ابھی اس نے ڈیٹا بیس میں ٹرانسفر نہیں کیا, تو سٹل آپ کے 100 ویلیو ہے. لیکن دیکھیں T4 جو آپ کا ٹائم سلاٹ ہے یہ بڑا کرٹیکل ہے. اب دیکھیں T4 سلاٹ کے اوپر چونکہ اب بیلنس X T1 ٹرانزیکشن کے لیے 100 اس نے ریڈ کیا ہوا ہے, تو 100 ویلیو ہے کیونکہ وہ ابھی پوسٹ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, پچھلی وہ جو اس نے پروسیس تو کر لیا, 100 پلس 100 200 ہو جانا چاہیے تھا, لیکن وہ کیا کیا ہے کہ اس نے جو ریڈ کیا ہوا ہے وہ تو 100 کیا ہوا ہے, تو وہ 100 minus 10 پرفارم کر رہا ہے, تو اس نے اپنی کیلکولیشن کر کے رکھ لی اور اس کا رزلٹ بیلنس X میں 90 رکھا ہے. لیکن چونکہ اس نے ابھی رائٹ نہیں کیا, لیکن دیکھیں اسی T4 ٹائم سلاٹ کے اگینسٹ جو ٹرانزیکشن T2 نے کیا کیا, رائٹ کر دیا بیلنس. تو بیلنس میں اس کی ویلیو کیا پڑی تھی, 100 پلس 100 200 پڑی تھی, اس کی 100 200 آ گئی. لیکن اب دیکھیں اس نے جو کیلکولیشن ٹرانزیکشن T1 نے کر کے رکھی ہوئی ہے وہ کیا کر کے رکھی ہے, 100 minus 10. اچھا, اب اس نے جب رائٹ کیا
تو اب آپ دیکھیں کہ جی اس نے رائٹ کیا تو اس کی بیلنس ایکس کی ویلیو 90 ہے. جب اس نے کمٹ کیا تو اب کمٹ میں چونکہ 90 کمٹ ہو گیا تو دونوں صورتوں میں اب 90. تو اب یہ کیا ہوا کہ اب آپ کا ایک سکسیسفل جو ہے وہ ٹرانزیکشن نے دوسری کے جو ریزلٹس تھے ان کو اوور رائڈ کر دیا, اس ڈیٹا کو اوور رائڈ کر دیا, اور یہ ایک انکنسسٹنٹ جو کہ ہونا 190 چاہیے تھا, لیکن ایک سینیریو جو ہے جس کو ہم لاسٹ اپڈیٹ پرابلم کہتے ہیں, جس میں آپ کی ایک اپڈیٹ جو ہے وہ لاسٹ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ ایسوسیٹڈ ہے کنکرنسی کنٹرول کے ساتھ. تو مثلا اب یہ سچویشن ہم تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہماری ڈیٹا بیس میں, اگین اب دیکھیں آپ نے اس چیز کو اس طرح دیکھنا ہے کہ اگر آپ کا ڈیٹا بیس سسٹم اس قسم کے اس میں ایشوز آتے ہیں تو آپ کے کسٹمرز تو آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے. وہ تو آپ کے مطلب ان کے اگر معاملات آپ اس طرح سے ہینڈل کر رہے ہیں, ان کے مثلا جیسے بینکس کی ایگزامپل ہے, اسٹوڈنٹس کی ایگزامپل لے لیں, مطلب اگر ان کے ریزلٹس کی مینیپولیشن پراپرلی وہ نہیں کرتا, سیکیورلی اور کنسسٹنٹلی نہیں کرتا, تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر آپ کے خلاف کیا کیا مطلب جو ہے اس ایکشنز ہو سکتے ہیں, چاہے وہ لیگل یا مطلب آپ کے اس بزنس پہ کیا فرق پڑے گا. تو آپ کو یہ چیزیں کلیئر ہونی چاہیے. اب اس چیز کو اوائڈ کرنے کا ایک طریقہ ہو سکتا تھا, ٹھیک ہے, وہ اب کنکرنسی کنٹرول کو پرووائڈ کرنا چاہیے, اور وہ کیا ہے کہ جی T2 کی جو اپڈیٹ ہے is avoided by preventing T1 from reading the value of balance X until after T2 update has been completed. تو ہمیں T1 کو جو ہے نا اس کو ریڈ کرنے سے روکنا چاہیے. کب تک؟ جب تک T2 جو ہے سکسیسفلی جو بھی اس نے کام کرنا ہے, کیونکہ ہم نے دیکھیں نا انٹرمیڈیٹ ایک طرف ہم اس پہ کوئی پروسیس اپلائی کر رہے ہیں اور اسی کے وہ اس کو ایکسیس بھی دے رہے ہیں, تو اس سے دیکھیں فرق کیا پڑا پھر کہ ایک کے جو اپڈیٹس ہیں وہ گم ہی ہوگی وہ جو ہے نا, اور اس کا نتیجہ کیا ہوا, آپ کی ڈیٹا بیس انکنسسٹنسی. تو یہ سچویشن اوائڈ کی جا سکتی تھی کہ اگر ہم یہ کرتے کہ ہم کہتے جی پہلے T2 کو کمپلیٹ کرنے دو اپنا کام جو بھی اس نے کرنا ہے, اور پھر اس کی ایکسیس جو ہے وہ T1 کو دو. تو اگر ہم یہ کرتے تو پھر کبھی بھی ایسا نہ ہوتا. اس کی وجہ یہ کہ پھر جو بیلنس میں ویلیو کیا پڑی ہوتی, 200 پڑی ہوتی, اور 200 میں سے وہ 10 کرتا مائنس ودرا کرتا تو وہ 190 ہوتا. تو دس از دا فرسٹ issue that is basically associated with concurrency control, that is called lost update problem. I hope کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی. جو دوسرا پرابلم ہے دیٹ از آلسو کالڈ ڈرٹی ریڈ پرابلم, اور آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے ٹرانزیکشنز DDL کے اندر کور کی تھی تو ادھر یہ چیز ہم نے تھوڑی سی ڈسکس مطلب اس کو ڈیفینیشن کی حد تک کی تھی. اس کو انکمیٹڈ ڈپینڈنسی پرابلم بھی کہتے ہیں. اب یہ پرابلم کب اکر ہوتا ہے when one transaction can see intermediate results of another transaction before it has committed. Again اسی قسم کی سچویشن ہے, مطلب تھوڑا سے ویریشن ہے, لیکن وہی بات کہ اگر کوئی ایک ٹرانزیکشن کچھ جو ہے اس کے اندر آپریشنز ہو رہے ہیں اور اس کے انٹرمیڈیٹ ریزلٹس کوئی دوسری ٹرانزیکشن یوز کرتی ہے اپنی ٹرانزیکشن کے اندر, تو اس قسم کی سچویشن میں پھر انکنسسٹنسیز کے چانس ہیں, ٹھیک ہے. اور ہمیں کوشش یہی کرنی ہے, مطلب الٹیمیٹلی دیکھیں حل یہی ہوگا کہ آپ جب تک ایک ٹرانزیکشن کمٹ نہیں کر لیتی کوئی وہ دوسرے کو اس کے مثلا اگر اپڈیٹ اس میں انوالوڈ ہے, رائٹ انوالوڈ ہے, تو اس کے جو ہے اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ نہ دکھائے جائیں انٹل وہ کمٹ نہیں ہو جاتی, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پورا ہی نہیں کر پاتی, وہ فیل ہو جاتی ہے ٹرانزیکشن, تو اگر ہم نے انٹرمیڈیٹ ریزلٹس دکھائے ہیں تو پھر ایشوز آ سکتے ہیں. تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ ایک ٹرانزیکشن ہمارے پاس دو ہیں, T3 اور T4 ٹرانزیکشنز ہیں. T4 کیا کرتی ہے, بیلنس ایکس جو ہے کو 200 ٹھیک ہے جو ہے اپڈیٹ کرتی ہے, لیکن یہ ابورٹ ہو جاتی ہے. ابورٹ کا آپ کو پتا ہے کہ ابورٹ جب ہوگی کوئی بھی ٹرانزیکشن مینز کہ کسی بھی ریزن کی وجہ سے ابورٹ ہوئی تو وہ انڈو ہو جائیں گی, رول بیک ہو جائیں گی جو بھی کام ہوا ہوتا. تو مطلب اب انیشیلی اگر آپ کا بیلنس 100 تھا اور اس نے اس کو چینج کیا 200 پہ اور ابورٹ ہو گئی, تو ابورٹ کے کیس میں کیا ہونا چاہیے کہ وہ واپس 100 بیلنس ہو جانا چاہیے. لیکن سپوز ایک جو ٹرانزیکشن اور تھی T3, وہ کیا کرے, وہ جو اس نے اپڈیٹڈ ویلیو لے لی جو کہ مثلا 200 اس نے کر دی تھی اور اس کو یوز کر لیا اپنے اس کے اندر, تو اگین اس کی صورت میں کیا ہوگا کہ جی وہ انکنسسٹنٹ ریزلٹ آئیں گے, وہ جو بھی اس انفارمیشن کو یوز کرتے ہوئے کرے گا. اور سپوز ٹرانزیکشن T3 نے کیا کرنا تھا کہ اس نے ریڈ کرنا تھا بیلنس ایکس کو, جو کہ اس نے
200 ریڈ کیا اور 200 میں سے ڈیڈکٹ جب اس نے 10 کیے تو وہ بنا 190, لیکن ایکچولی کتنا ہونا چاہیے تھا, 90 ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ کیونکہ جو ٹرانزیکشن T4 تھی وہ ابورٹ ہوگی, اور ابورٹ ہوگی تو اٹ مینس کہ جو انٹرمیڈیٹ اس کے آپریشنز ہوئے تھے وہ واپس ریورس ہو جانے چاہیے, بیلنس 100 ہو جانا چاہیے, اور 100 مائنس 10 تو 90 ہوتا ہے, لیکن ریزلٹ تو 190 آ رہا. تو اگین دس از این ایگزامپل کہ جی ڈیٹا بیس انکنسسٹنٹ اسٹیٹ میں چلا گیا. اور یو مسٹ ریمبر کہ جو ٹرانزیکشنز ہیں ان کو کنسسٹنسی کی پراپرٹی آپ کو پتا ہے نا, کہ ایک کنسسٹنٹ اسٹیٹ سے دوسری کنسسٹنٹ اسٹیٹ میں ٹرانسفارم کرنا چاہیے کسی بھی ٹرانزیکشن کو, ٹھیک ہے, اور یہ امپورٹنٹ ہے. اگر نہیں کریں گے تو پھر یہ دیکھ لیں آپ ایشوز کیا کیا اس سے ریلیٹڈ ہے. اب اس میں اگر دیکھیں ذرا آپ اگین, تو آپ دیکھتے ہیں کہ جی ٹرانزیکشن سٹارٹ ہوئی, اس نے ٹائم انٹرول T2 پہ ریڈ کیا بیلنس ایکس, اس کو بیلنس میں +100 کیا, اس کو رائٹ بھی کر دیا, ٹھیک ہے, لیکن کوئی آگے مطلب ابھی وہ سٹل کنٹینیوڈ تھی, ٹھیک ہے, تو اس نے کیا مطلب کوئی ایشو ہوا تو وہ رول بیک ہو گئی. جب رول بیک ہوئی, لیکن آپ اسی میں ذرا دیکھ لیں کہ جو ٹرانزیکشن ابھی دیکھیں ابھی وہ چل رہی ہے ٹرانزیکشن, کچھ اور مطلب اس کے اندر آپریشنز تھے, ٹھیک ہے, تو اب T5 جو ٹائم سلاٹ ہے اس پہ ایک اور ٹرانزیکشن T3 نے اس بیلنس ایکس کو ریڈ کر لیا, تو اس ٹائم پہ تو اس کی ویلیو 200 ہے, ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ٹرانزیکشن T6 پہ ٹائم سلاٹ T6 کے اوپر جب ٹرانزیکشن T4 رول بیک ہوئی, تو رول بیک سے ہونے سے کیا ہوا کہ بیلنس ایکس کی ویلیو پھر کیا ہونی چاہیے, واپس اسی پوزیشن پہ چلی جانی چاہیے جو اس ٹرانزیکشن T4 سٹارٹ ہونے سے پہلے تھی, تو دیٹ واز 100, تو بیلنس ایکس 100 ہو گیا. لیکن T3 ٹرانزیکشن نے تو بیلنس ایکس کی جو ویلیو ریڈ کی ہے پچھلے سٹیپ میں, پچھلے ٹائم سلاٹ میں, وہ تو 200 کی ہے, تو اس نے 200 میں سے مائنس جب 10 کیا, جو اس کے بفر میں جو اس کے پاس ویلیو تھی وہ 200 مائنس 10 190 ہے. جب اس نے رائٹ کیا تو اب 190 رائٹ کر دیا, تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو ڈیٹا بیس ہے وہ 100 کا فرق آ گیا, اور یہ آپ سے سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنا اب سویر قسم کا ایشو ہے, اینڈ دس از کالڈ انکمیٹڈ ڈپینڈنسی پرابلم. اب انکمیٹڈ ڈپینڈنسی یا اس کو ڈرٹی ریڈ بھی کہتے ہیں از اوائڈڈ, کہ جی جب T3 کو آپ ریڈنگ سے روک لیں جب تک T4 کا ڈیسیژن ہو نہیں جاتا کہ وہ کمٹ ہونی ہے یا ابورٹ ہونی ہے. تو مطلب اگین مطلب آپ کا جو حل ہے, سولوشن جو ہے دیٹ از پریٹی کلیئر, کہ جی آپ کسی بھی ایسی ٹرانزیکشن کو جو کوئی اپڈیٹ کر رہی ہے تو اس کے جو بھی مطلب چاہے کہ وہ سکسیسفل ہونا ہے یا انسکسیسفل ہونا ہے, اس ٹائم سے پہلے اس کے انٹرمیڈیٹ جو ریزلٹس ہیں اس کو نہ کرنے دیں, کسی اور ٹرانزیکشن کو ریڈ نہ کرنے دیں, ٹھیک ہے جی. اب یہ جو دو پرابلمز ہیں دے آر بیسیکلی بیسڈ اپون دی ٹرانزیکشنز دیٹ آر اپڈیٹنگ دی ڈیٹا بیس, چاہے ہم لاسٹ اپڈیٹ کی بات کریں یا ڈرٹی ریڈ کی بات کریں, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کا جو ایسوسیشن ہے that is with the transactions that are updating the database and their interference may corrupt the database. لیکن there are transactions کہ جی جو صرف ریڈ کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن still they can produce inaccurate results اگر جو ہے وہ ان کو پارشل جو ہے ریزلٹس کو ریڈ کرنے دیا جائے, ٹھیک ہے, اور مطلب جو ہے کوئی ان میں ایک اپڈیٹ بھی کر رہی ہے, تو اس قسم کے ایشو جو ہے وہ سٹل آ سکتے ہیں. تو ہم جو تیسرا ہمارا پرابلم ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں, دیٹ از انکنسسٹنٹ انالیسس پرابلم. کیپ ان مائنڈ اٹ اکرز وین ٹرانزیکشن ریڈ سیورل ویلیوز بٹ سیکنڈ ٹرانزیکشن اپڈیٹ سم آف دیم ڈیورنگ ایگزیکیوشن آف فرسٹ. تو مثلا ایک تو ریڈ کر رہی ہے اسٹل, لیکن ایک جو ٹرانزیکشن ہے وہ کوئی اپڈیٹ کر رہی ہے, تو اب اس کی وجہ سے تو مثلا جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ٹوٹلنگ وغیرہ کوئی کر رہے ہو, ٹھیک ہے, اس قسم کی سچویشن میں جو ہے آپ کی گڑبڑ ہو سکتی ہے. مثلا آپ کو ایگزامپل جو میں دکھاؤں گا اس میں اگین دو ٹرانزیکشنز ہیں T5 اور T6. T6 جو ہے دیٹ از ٹوٹلنگ بیلنسز آف اکاؤنٹ, کہ جی ہمارے پاس 3 اکاؤنٹ ہیں ایکس وائی اور زیڈ, ان کا بیلنس ہے ہمارے پاس بیلنس ایکس, بیلنس وائی, بیلنس زیڈ, اور انیشیل ان کی ویلیوز 100. بیلنس ایکس کے لیے جو اکاؤنٹ وائی ہے اس کے اندر بیلنس 50 کا پڑا ہوا ہے, اور جو اکاؤنٹ زیڈ ہے 25 ہے. جو T6 ہے ان کے ٹوٹل کیلکولیٹ کرتی ہے, تو ٹوٹل مثلا بیلنس
جو ہے ان کا ٹوٹل تینوں کا کیلکولیٹ کرتی ہے, تو ان تینوں کا ٹوٹل جو ہے اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمیں بڑا کلیئر نظر آتا ہے جی 175 آنا چاہیے. لیکن جو T5 جو ٹرانزیکشن ہے وہ کچھ ایسا کرتی ہے کہ وہ 10 جو ہے وہ اس میں سے ٹرانسفر کر دیتی ہے ٹو فرام ایکس, جو بیلنس ایکس سے 10 نکال کے اور اس کو ٹرانسفر کر دیتی ہے, ایڈ کر دیتی ہے, ڈپازٹ کر دیتی ہے زیڈ بیلنس کے اندر. تو اب جو ہے نا گین کچھ اس کی وجہ سے پھر انکنسسٹنٹ جو ہے وہ ریزلٹ آئیں گے. زیادہ بہتر طریقے سے ایگزامپل آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے یہ کلیئر ہو جائے گا. اس میں آپ دیکھیں آپ کی 2 ٹرانزیکشنز ہیں لیکن 3 اکاؤنٹس ہیں اب آپ کے پاس. ایک بیلنس ایکس ہے, بیلنس وائی ہے, بیلنس زیڈ ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو آپ کی T1 سلاٹ کے اوپر جو ہے T6 ٹرانزیکشن سٹارٹ ہو رہی ہے, T2 ٹائم سلاٹ کے اوپر ٹرانزیکشن T5 سٹارٹ ہو رہی ہے. سم آپ نے ایک مطلب آپ نے کوئی بھی ایک ویریبل لے لیا, اس کو 0 رکھ لیا. T3 پہ آپ نے ریڈ بیلنس ایکس کیا, ادھر بھی ریڈ کیا تو آپ کو 100 ویلیو ملے گی. ٹھیک ہے, مطلب دونوں کو, کیونکہ انیشلی اس کے اندر 100 ہی پڑا ہوا ہے. T4 کے اوپر آپ نے کیا کیا, بیلنس ایکس کے اندر سے بیلنس ایکس -1 کیا. اب دونوں نے 100 ریڈ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کیپ ان مائنڈ. تو اب جو بیلنس ایکس کی ویلیو 100 ابھی تو ہے جب ہم رائٹ کریں گے, لیکن T5 اس کو 90 کر رہی ہے, اور جو اگلا ہے اس کے اندر سم کی ویلیو چینج ہو رہی ہے. سم کے اندر بیلنس کی ویلیو ایڈ ہو رہی ہے, تو 0 + 100 سم کے اندر ہونا چاہیے. جب ہم نے رائٹ کیا بیلنس ایکس کو, ٹھیک ہے, تو اب دیکھیں کہ آپ کا جو رائٹ کرنے سے بیلنس ایکس کی ویلیو چینج ہونی چاہیے. 100 - 10 90 ہونا چاہیے, جبکہ سم جو ہے آپ کا اس کے اندر اب 100 آ چکا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ابھی اسٹل ہم نے اس کو رائٹ نہیں کیا. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ جو ہے ہم نے جو ہے T5 ٹائم سلاٹ کے اوپر پھر ہم نے رائٹ بیلنس ایکس کو کر دیا تو 90 ہو گیا, اور T6 ٹرانزیکشن نے جو ہے وہ ریڈ کیا بیلنس وائی کو, تو اس نے 50 اس کو ریڈ کیا. ٹھیک ہے, اب ٹرانزیکشن جو ہے T6 ٹائم سلاٹ کے اوپر اگین اس نے بیلنس زیڈ کو بھی ریڈ کیا, اور بیلنس زیڈ میں T7 ٹائم سلاٹ کے اوپر اس نے 10 ایڈ کر دیے. تو بیلنس زیڈ میں 25 تھا, تو 25 + 10 35 ہو جانا چاہیے. لیکن اس سے پہلے T6 ٹائم سلاٹ کے اوپر ٹرانزیکشن T6 نے کیا کیا, سم میں بیلنس وائی بھی ایڈ کر دیا. تو بیلنس وائی جب اس نے ایڈ کیا, جو کہ سم میں آلریڈی 100 پڑا تھا, اور 100 + 50 جو ہے 150 ہو جانا چاہیے سم میں. ٹھیک ہے جی. T8 ٹائم سلاٹ کے اوپر اس نے بیلنس زیڈ کو جب رائٹ کیا, تو آپ دیکھیں کہ جو آپ کا بیلنس زیڈ ہے, بیلنس زیڈ میں آپ کا کیا پڑا ہوا تھا, آپ کا جو ہے ویلیو پڑی تھی 25 کی, تو اب 35 ہو جانی چاہیے کیونکہ اس نے 10 ایڈ کیا تھا. T9 پہ ٹرانزیکشن T5 کمٹ ہو گئی, اس نے کمٹ کیا مین سکسیسفل ہو گئی, جو بھی اس کے تھرو آپریشنز ہوئے وہ سارے ختم. لیکن جو ٹرانزیکشن T6 ہے اس نے ریڈ کیا بیلنس زیڈ کو, تو بیلنس زیڈ میں کیا پڑا ہوا ہے, 35 پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس نے پھر سم کے اندر بیلنس زیڈ کو بھی ایڈ کیا. تو اب اس کے پاس جو ویلیوز ہیں دیکھیں کہ جی 150 + 35, کیونکہ سم میں آلریڈی 100 + 50 اس کے پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ اب اس کے چونکہ آلریڈی کیلکولیشنز ہو چکی ہیں ان جو ہے وہ پریویس ٹرانزیکشن سٹیٹمنٹس کے تھرو, تو اب 150 + 35 جو ہوتا ہے وہ ٹوٹل 185 بنتا ہے. لیکن ایکچولی تو یہ رزلٹ کتنا بننا چاہیے تھا, 175, کیونکہ آپ دیکھیں کہ لاسٹ میں بیلنس ایکس 90 ہے, 50 ہے اور 35 ہے, لیکن آپ کا انکنسسٹنٹ رزلٹ آ رہا ہے. اینڈ دس از کالڈ انکنسسٹنس انالیسس پرابلم. اور یہ بھی ایک سچویشن ہے اگر آپ کنکرنسی کو پراپرلی ہینڈل نہ کریں. تو اگین مطلب آپ بڑا کلیئر ہے کہ دس پرابلم کین بی اوائڈیڈ بائی پریونٹنگ ٹرانزیکشن T6 فرام ریڈنگ بیلنس ایکس اینڈ بیلنس زیڈ انٹل آفٹر T5 ہیز کمپلیٹڈ اٹ اپڈیٹس. کہ مثلاً اگر ہم T5 کو کمپلیٹ ہونے دیں اور پھر اس کے بعد جو ہے T6 جو ہے وہ اس کو جو ہے ریڈ کر لے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر ان بٹوین وہ ریڈ کرے گا تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا جو کہ ہم نے دیکھ لیا ہے. اسی طرح کچھ اور بھی ایشوز ہیں. یہ ایشوز ایسے ہیں جیسے نان ریپیٹیبل ریڈ بھی کہتے ہیں یا اس کو فزی ریڈ کہتے ہیں. وین اے ٹرانزیکشن T ریڈز اے ڈیٹا item it has previously read but in between another transaction has modified it. یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا, جیسے میں نے بتایا DDL ہم کور کر رہے تھے. thus T receives 2 different values. اب مثلا ایک ٹرانزیکشن نے ایک ویلیو ریڈ کی لیکن اس کو پھر ری ریڈ کیا آفٹر سم ٹائم, لیکن
اس ٹائم کے دوران ایک اور ٹرانزیکشن نے اس کو ماڈیفائی کر دیا تھا, تو اب اس کو جب اس نے ریڈ کیا تو اس کے پاس 2 ڈیفرنٹ ویلیوز آئیں گی. تو مطلب اس قسم کی سچویشن کو نان ریپیٹیبل یا فزی ریڈ کہتے ہیں. اسی طرح فینٹم ریڈ ہے. فینٹم ریڈ کیا ہے جی, کہ ٹرانزیکشن T ایگزیکیوٹس اے کیوری دیٹ ریٹریوز اے سیٹ آف ٹپلز فرام اے ریلیشن سیٹسفائنگ اے پریڈیکیٹ, کہ جی ایک کنڈیشن کے اوپر آپ نے سرٹن روز ایکسٹریکٹ کی, اور پھر تھوڑی دیر بعد کچھ ٹائم انٹرول کے بعد جب آپ نے دوبارہ کیوری ایگزیکیوٹ کی تو آپ کو کچھ ایڈیشنل ٹپلز مل گئیں, اس کو فینٹم ہم کہتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی مطلب کوئی اور ٹرانزیکشن آئی, اس نے کوئی انسرشن کی, تو ڈیفینیٹلی وہ بھی اب اس پریڈیکیٹ کے اوپر مطلب وہ پورا اترتی ہے وہ والی ٹپل. تو جب آپ اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے, وہ جو آپ نے کیوری کی تھی, تو وہ ایڈیشنل ٹپلز میں اس میں آئیں گی. اب اگین انکنسسٹنسی کے تھوڑی دیر پہلے جو کام کیا تھا اس کے ریزلٹس کچھ اور ہے, اب کچھ اور ہے. تو مطلب یہ جو ہے مطلب, لیکن آپ ایک ہی ٹرانزیکشن کے اندر تھے. تو آپ اس قسم کی جو سچویشنز ہیں یہ ہمیشہ انکنسسٹنسیز کا باعث بنیں گی, اور وی ہیو ٹو ایوائڈ دیز سچویشنز. آئی ہوپ ڈیئر اسٹوڈینٹس کہ آپ کو اب کلیئر ہو گیا ہوگا کہ وائی کنکرنسی کنٹرول از سو امپورٹنٹ, اس کی افادیت کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے. اب میرا خیال ہے کہ ان ایگزامپلس کے بعد آپ کو اس کی مقصد سمجھ آ گیا ہوگا کہ کنکرنسی کنٹرول چاہیے. اب یہ الگ بات ہے کہ کنکرنسی کنٹرول اچیو کیسے کیا جاتا ہے, اس کے لیے کیا ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں, وہ ہم آگے دیکھیں گے. لیکن پہلے جیسے میں نے بتایا کہ اگر آپ نے کنکرنسی کنٹرول کو سمجھنا ہے تو پہلے اس کا مقصد سمجھ ہونا چاہیے کہ کیوں کریں گے, کیوں اس چیز کو, کیوں اس کی ضرورت کیا ہے. تو اب ان ایگزامپلس کے بعد آئی ہوپ کہ آپ کو اس کی ضرورت جو ہے وہ کلیئر ہوگی کہ اس کی بہت امپورٹنس ہے, کیونکہ اگر یہ نہیں ہم انکلوڈ کریں گے تو پھر ہمارا جو ڈیٹا بیس ہے دیٹ ول بی انکنسسٹنٹ اسٹیٹ. اور انکنسسٹنٹ اسٹیٹ میں ہونے کا مطلب سمجھ لیں پھر آپ کہ آپ نے کسٹمرز کے ساتھ اگر اس قسم کے کام کرنے ہیں ان کی ٹرانزیکشنز کے ساتھ, اور اس کے ریزلٹس مثلا کسی کے اکاؤنٹ میں اگر آپ وہ ٹرانزیکشنز کوئی کرتا ہے, ودرا یا ڈپازٹ کرتا ہے, تو آپ اس کے پیسے نکال لیں لیکن دوسرے اکاؤنٹ میں نہ ٹرانسفر کریں, تو دین آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ پھر آپ کے ساتھ جو ہے ایز اے آرگنائزیشن کیا کر سکتا ہے, یا آپ کے بینک کی شہرت یا کوئی بھی اس قسم کی آرگنائزیشن ہے تو پھر کیا ہوگا. سیریلائزبلٹی ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے, ہم اس کو تھوڑا سا کور کر لیتے ہیں. کیپ ان مائنڈ آبجیکٹو آف اے کنکرنسی کنٹرول پروٹوکول از ٹو اسکیجول ٹرانزیکشنز ان سچ اے وے ایز ٹو ایوائڈ اینی انٹرفیئرنس. اب اگلی چیز یہ ہے کہ دیکھیں کنکرنسی کنٹرول کیوں کر رہے ہیں. کنکرنسی کنٹرول اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم ٹرانزیکشنز کو اس طرح اسکیجول کریں تاکہ کسی قسم کی وہ جو انکنسسٹنسیز یا جو انٹرفیئرنس آ رہی تھی ٹرانزیکشنز کی آپس میں وہ نہ آئے. ٹھیک ہے, اب کہنے کا مقصد ان ادر ورڈز کیا ہے کہ ہم ایسے فیل کریں کہ بے شک ہماری کانکرنٹ ٹرانزیکشنز ہوں, لیکن جس طرح ان کو سیریلی کرنے کا, سیریلی کرنے سے مراد کیا ہے کہ مثلا اگر میں ملٹیپل ٹرانزیکشنز ہیں T1 اور T2 اور T3, تو بے شک وہ پیرلل میں ایگزیکیوٹ ہو رہی ہیں, کانکرنٹ ہو رہی ہیں, لیکن میں اس طرح دیکھوں ان کو کہ جیسے وہ سیریلی ہو رہی ہیں. سیریلی سے مراد T1 پہلے ہو رہی ہے, اس کے بعد T2 ہو رہی ہے, اور اس کے بعد T3 ہو رہی ہے, یا T3 پہلے ہو رہی ہے, T2 بعد میں ہو رہی ہے, T1 آخر میں ہو رہی ہے. تو جو اس کے ریزلٹس ہیں جو ہے وہ برابر ہوں, جو کانکرنٹ ان کو ایگزیکیوٹ کرنے میں ہوں, تو پھر جو ہے یہ ہمارا جو ہے بیسیکلی اس قسم کا جو اسکیجول ہوگا وہ پھر اٹ مینس کہ وہ انکنسسٹنٹ نہیں ہوگا پھر ہمارے ریزلٹس ان ٹرانزیکشنز کے نتیجے میں. تو کیپ ان مائنڈ کہ جی مطلب اسی طرح ہے کہ ہم ٹرانزیکشن پھر ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم ٹرانزیکشنز کو سیریلی ایگزیکیوٹ کر لیں, لیکن سیریلی کریں گے تو پھر وہ مطلب کنکرنسی والا میکانزم ہی اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہا کہ جی ملٹیپل ہم ٹرانزیکشنز ایٹ اے ٹائم ہی نہیں کر سکتے, تو اس کا مقصد تو نہیں ہے, وہ تو پھر سنگل یوزر سسٹم بن گیا. ٹھیک ہے, تو کیپ ان مائنڈ کہ جی ہمیں پھر بھی اس کے درمیان بیلنس رکھنا پڑے گا کہ جی ہم کس حد تک جو ہے وہ کنکرنسی جو ہے وہ کریں گے, اور اس ٹائم تک کریں گے جب تک اس قسم کی انکنسسٹنٹ سچویشنز جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو جائیں. تو serializability is a very important concept that identifies those executions of transactions guaranteed to ensure consistency کے مثلا چاہے وہ پیرلل میں ایگزیکیوٹ ہو رہی ہیں, لیکن اگر وہ سیریلائزیبل تبھی ہوں گی جب وہ اس چیز کو انشور کریں گی کہ ان ٹرانزیکشنز کے کانکورنٹ ایگزیکیوشن کے نتیجے میں کوئی
جو ہے انکنسسٹنٹ ڈیٹا بیس کی اسٹیٹ نہیں ہوگی. تو مطلب اس قسم کے جو پھر سچویشن یا اس قسم کے سکیجول کو ہم پھر سیریلائزیبلٹی کے ساتھ جو ہے وہ ایسوسیٹ کرتے ہیں. تو سیریلائزیبلٹی کو مزید سمجھنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ دو اور چیزوں کو سمجھنا ہے. ایک یہ ہے کہ سکیجول کیا ہے جی, کہ آپ کے جو آپریشنز کا سیکوینس ہے, ٹھیک ہے, کانکرنٹ ٹرانزیکشن کے درمیان مثلا کس طرح سکیجول کرے گا وہ جو ٹرانزیکشنز ہیں. آپ کا جو سکیجولر ہے, جس کمپوننٹ کی میں نے بات کی تھی, جو کہ کنکرنسی کنٹرول میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے, کہ جی سیکوینس آف ریڈ رائٹس بائی سیٹ آف کنکرنٹ ٹرانزیکشنز, تو وہ سکیجول ہے. اب وہ کس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے؟ وہ سکیجولر نے کرنا ہے. لیکن اس میں ایشو کیا ہے؟ اس میں ایشو یہ ہے کہ اگر اس نے صحیح سکیجول نہ اس نے چوز کیا تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ ڈیٹا بیس انکنسسٹنٹ اسٹیٹمنٹ سے چلا جائے گا, اور یہ ہم نے اوائڈ کرنا ہے. اور یہ پھر کس کی رسپانسبلٹی ہوئی؟ سکیجولر کی ہوئی یا مطلب جی ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کی ہوئی. تو پہلا ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ کہ چاہے کنکرنٹ ٹرانزیکشنز ہیں لیکن اس نے ان کو اس طرح سکیجول کرنا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو ہے آپ کا ڈیٹا بیس انکنسسٹنٹ اسٹیٹ میں نہ جائے. اگلی چیز ہے سیریل سکیجول. سیریل سکیجول از ویری کلیئر کہ جی سکیجول ویئر آپریشنز فرام ایچ ٹرانزیکشنز آر ایگزیکیوٹڈ کنزیکٹیولی وداؤٹ اینی انٹرلیوڈ آپریشنز فرام دی ادر ٹرانزیکشنز. کے مطلب پھر اس میں جو ان کے آپس میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوگی, مطلب اس طرح ہوگا کہ جیسے ایک ٹرانزیکشن پہلے ہو اور پھر اس کے بعد دوسری ہو, ٹھیک ہے. No guarantee that results of all serial execution of a given set of transactions will be identical, کیونکہ پھر اس کے درمیان جو ہے وہ شاید اس کے بعد کسی اور ٹرانزیکشن نے اس میں چینج کر دیا, آپ نے اس کو جو ہے وہ اس کے وہ جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ اگر آپ اس کو دوبارہ ری ایگزیکیوٹ کریں گے تو وہ پھر ریزلٹس ڈفرینٹ آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. بعض اوقات یہ ہے کہ مطلب اس کے ریزلٹس جو ہے وہ ڈفرینٹ آ سکتے ہیں. آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ گارنٹی نہیں کر سکتے کہ وہی ریزلٹس آئیں گے. جو نان سیریل ہے, نان سیریل سے مراد یہ ہاں جی نہیں سیریل نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے, کہ پیرلل میں ہوں گے, ٹھیک ہے. تو سکیجول ویئر آپریشنز فرام سیٹ آف کنکرنٹ ٹرانزیکشنز آر انٹرلیوڈ, ٹھیک ہے. تو اس قسم کی سچویشن میں جو ہے وہ یہ ہے کہ مطلب وہ آپ کی کنکرنٹلی پیرلل میں ایگزیکیوٹ ہوں گی. تو اس قسم کا جو سکیجول ہوتا ہے دیٹ از کالڈ نان سیریلیبل. اب کیپ ان مائنڈ واٹ از دی آبجیکٹو آف سیریلائزیبلٹی, کہ سیریلائزیبلٹی نے فائنڈ کرنا ہے نان سیریل سکیجولز جو کہ ٹرانزیکشنز جو ہے وہ پرفارم کر سکیں, ایگزیکیوٹ کر سکیں وداؤٹ انٹرفیئرنگ ود ون اینڈ ادر. کہ مثلا یا اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں چاہیے تو کنکرنٹ ایکسیس ہی. کنکرنٹ ایکسیس پھر اچیو کیسے ہوگی؟ وہ تو نان سیریل سکیجول کے تھرو ہوگی, اور نان سیریل ہم سکیجول کو فالو کرتے ہوئے اسٹل ہم نے اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا بیس ہے دیٹ شوڈ بی ان اے کنسسٹنٹ اسٹیٹ, اور دیٹ از دی آبجیکٹو آف دی سیریلائزیبلٹی. کے آپ کے ڈی بی ایم ایس نے اس چیز کو انشور کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو کنکرنٹ آپ کی ٹرانزیکشنز ہیں آیا کہ وہ سیریلائزیبل ہیں یا نہیں ہے. تو ہم نے دیکھا تھا, اگر آپ کو چیپٹر یاد ہو جس کے اندر ہم نے ڈی ڈی ایل کور کیا تھا, چیپٹر نمبر 6, اور اس کے لاسٹ میں ہم نے جب ٹرانزیکشنز کے اوپر تھوڑی بہت بات کی تھی, اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ جو سب سے سیف آپشن ہے دیٹ از سیریلائزیبلٹی. کہ اس کے اندر پھر کسی قسم کے جو ایشوز ہیں, یہ جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھے تھے, فینٹم ریڈ ہو گیا یا لاسٹ اپ ڈیٹ پرابلم یا اس قسم کے ساری جو سچویشنز ہیں وہ پھر ارائز نہیں ہوں گی. اور الٹیمیٹلی پھر وہی بات مقصد سمجھنا ہے کہ مقصد یہی ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سی ایسی ٹرانزیکشنز ہیں جو کنکرنٹلی پیرلل میں ہم پرفارم بھی کریں سیم ڈیٹا کے اوپر, اور اسٹل ہمارا جو ڈیٹا بیس ہے دیٹ شوڈ بی ان اے کنسسٹنٹ اسٹیٹ. تو دیٹ از دی بیسیکلی آبجیکٹو آف سیریلائزیبلٹی. اچھا, کیپ ان مائنڈ کہ جی سیریلائزیبلٹی کو آپ ان ادر ورڈز اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ if a set of transaction executes concurrently we say that the non-serial schedule is correct if it produces the same result as some serial execution. کہ مثلا جی فرض کرو کہ دو ٹرانزیکشنز تھی جو کہ ہم نے سیریلی ایگزیکیوٹ کی. سیریلی سے مراد کہ پہلے پوری T1 کو کیا اور پھر اس کے بعد T2 کو کیا. تو جو ریزلٹس اس سے ملیں گے وہی کام اگر ہم نان سیریل ٹرانزیکشن کو ایگزیکیوٹ کر کے اگر اچیو کر سکتے ہیں تو دس از کالڈ بیسیکلی سیریلائزیبلٹی. اور اس قسم کے اسکیجول کو ہم کیا کہیں گے؟ سیریلائزیبل اسکیجول کہیں گے. اور ہمیں ہمیشہ جو ہے سیریلائزیبل اسکیجول جو ہوتا ہے دیٹ از آلویز ایکسیپٹیبل, اینڈ وی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی کہ جی وچ اسکیجولز آر basically serializable, and once it is identified that this execution of parallel
ट्रांजैक्शन इज सीरियलाइजेबल तो इट मीन्स कि जी इसके रिजल्ट्स वही होंगे चाहे हम उनको जो है वो सीरियली करके देखें. अच्छा, जो सीरियलाइजेबिलिटी होती है उसके अंदर जी द ऑर्डरिंग ऑफ रीड एंड राइट ऑपरेशन इज इंपॉर्टेंट. ठीक है जी, कीप इन माइंड इफ टू ट्रांजैक्शंस ओनली रीड अ डाटा आइटम दे डू नॉट कन्फ्लिक्ट एंड ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट. ठीक है, मतलब अगर दोनों रीड कर रही हैं तो डेफिनेटली उनका आपस में रीड ही करना है, कोई अपडेट तो कर नहीं रही, तो इट मींस देयर इज नो ऑर्डर कि जी पहले रीड होना चाहिए या राइट होना चाहिए, उसमें इशू नहीं है. लेकिन सिचुएशंस ऐसी हैं कि जिनके अंदर इशू आ सकता है. अच्छा देखें, दूसरा सिचुएशन है इफ टू ट्रांजैक्शंस आइदर रीड और राइट कंप्लीटली सेपरेट डाटा आइटम्स, मतलब हैं ही दोनों डिफरेंट डाटा आइटम्स कि उनके टेबल्स ही डिफरेंट हैं, उनका आपस में कोई वो लिंक नहीं है, दे डू नॉट कन्फ्लिक्ट एंड ऑर्डर इज अगेन नॉट इंपॉर्टेंट. ठीक है, इस किस्म की भी सिचुएशन में नहीं है हमें. लेकिन जो तीसरा हमारा है उसके अंदर इशू है कि जी इफ वन ट्रांजैक्शन राइट्स अ डाटा आइटम एंड अनदर आइदर रीड्स और राइट्स द सेम डाटा आइटम द ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूशन इज इंपॉर्टेंट. उसमें इशू आएगा कि जी एक ही डाटा आइटम है, एक उसको रीड या राइट कर रही है और दूसरी भी उसके ऊपर रीड करना चाहती है या राइट करना चाहती है, तो देन आपको ऑर्डर जो है वो रीड या राइट का उसको देखना पड़ेगा. अगर नहीं देखेंगे तो फिर वही जो हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे उनमें से कोई भी प्रॉब्लम आने का अंदेशा है. कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी, इसको हम इस तरह देखते हैं कि मसलन अगर आप ये देखें ये 3 ट्रांजैक्शंस हैं, मसलन T7 T8 एक ट्रांजैक्शन है, मतलब इसको एक अंदाज में दिखाया गया है, इसी को फिर हमने जो है एक और डिफरेंट कोई थोड़ी सी इंटरचेंज करके इनकी पोजीशंस को, कीप इन माइंड कि तीनों ट्रांजैक्शंस A B और C, इसको आप S1 S2 S3 के वो बुक में अगर एग्जांपल देखेंगे तो उसके साथ रिप्रेजेंट किया गया है. तो मसलन ये तीनों ट्रांजैक्शन जो आपकी A और B है ये आपकी नॉन सीरियल उसकी रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन है एक ही ट्रांजैक्शन, और जो C ट्रांजैक्शन है वो भी यही ट्रांजैक्शन है लेकिन उसकी सीरियल में कि मसलन पहले देखें, आप देखें T7 कमिट जब हो गई तो T8. अब बेसिकली हमने यही देखना होता है कि कोई भी जो ट्रांजैक्शन है अगर उसको हम नॉन सीरियली परफॉर्म करें, उसका स्केड्यूल बनाएं और इट इज इक्विवेलेंट टू सीरियल बेसिकली स्केड्यूल, तो इट मींस अगर उन सारे या नॉन सीरियल और सीरियल का एक जैसा रिजल्ट आ रहा है तो इट मींस कि आपका जो नॉन सीरियल का स्केड्यूल है वो फिर कंसिस्टेंट है, उसकी वजह से इनकंसिस्टेंसी इंट्रोड्यूस नहीं होगी. तो मतलब आपने इस चीज को देखना होता है कि कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी है या नहीं है. तो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी मींस के इन तीनों के केस में हम इनका थोड़ा बहुत वो जो है जगह चेंज करें, इनका सीक्वेंस चेंज करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वही रिजल्ट आएगा जो इसको सीरियली एग्जीक्यूट करने में आएगा. तो इस किस्म का जो सिचुएशन है वो फिर हमारे लिए एक्सेप्टेबल होती है. क्यों? क्योंकि उससे डाटाबेस में इनकंसिस्टेंसी इंट्रोड्यूस नहीं हो रही. तो अ कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल स्केड्यूल ऑर्डर्स any conflicting operations in the same way as some serial execution. तो मतलब जो है conflict serializability हमने देखनी होती है कि जो schedule होता है वो इस किस्म का schedule होता है, वो उन transactions को उस तरह schedule करता है जिस तरह हम serially कर रहे हो. तो मतलब अगर वो दोनों नॉन सीरियल और सीरियल उसके इक्विवेलेंट हो, एक जैसे हो कि उनका रिजल्ट सेम आ रहा हो, तो इट मींस कि जी उससे कोई कंसिस्टेंसीज आपकी इंट्रोड्यूस नहीं हो रही, तो इट इज एक्सेप्टेबल. सो एनी ट्रांजैक्शंस दैट आर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी को जो मतलब प्रोवाइड कर रही हैं वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल होंगी या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक्सेप्टेबल होंगी. आई होप कि जी आपको थोड़ा सा ये चीज़ें भी क्लियर होगी होंगी ताकि आपको अब समझ आए कि कॉन्करेंसी कंट्रोल जो है वो हमने अचीव कैसे करना है. इट मींस कि जी हमारा अगर कोई सीरियलाइजेबिलिटी को वो जो है के थ्रू हमने आइडेंटिफाई करना होगा कि अगर कोई हमारी कोई पैरेलल ट्रांजैक्शंस हैं तो कंकरेंट हैं तो उनको हमने किस सिचुएशन में अलाउ करना और किस सिचुएशन में अलाउ नहीं करना. तो अगर इसको देखें तो 2 डिफरेंट मेथड्स इसके अंदर करेंसी कंट्रोल की जो टेक्निक है उसके अंदर यूज होते हैं. एक हमारे कंजर्वेटिव मेथड्स हैं जिसके अंदर जो है दे कॉज ट्रांजैक्शंस टू बी डिलेड इन केस दे कन्फ्लिक्ट विद द अदर ट्रांजैक्शन एट सम टाइम इन द फ्यूचर. और इसके लिए जो मैकेनिज्म्स यूज हो रहे हैं वो लॉकिंग की टेक्निक है और टाइम स्टैंपिंग की. हम इनको थोड़ा सा
مطلب بریفلی دیکھیں گے شارٹلی, کوئی اتنا زیادہ اس کو جو ہے وہ ڈیٹیل میں اس کی نہیں جائیں گے. آپٹیمسٹک میتھڈز they are basically based upon the premise that conflict is rare, so they allow transactions to proceed unsynchronized and only check for conflicts at the end when a transaction commits. تو مثلا جو پہلے والے ہیں وہ تو ڈیلے ہی کر دیتے ہیں, ایک ٹرانزیکشن جس کا ان کو تھوڑا سا ہو کہ وہ انٹرفیئر کرے گی دوسرے کے ساتھ تو وہ ایک کو ڈیلے کر لیں گے until the other gets committed, یا مطلب سوری وہ اس کو ویٹ کروائیں گے. ہم دیکھیں گے کس طرح وہ میکانزم کام کرتا ہے. لیکن جو آپٹیمسٹک ہیں یہ جانے دیتے ہیں کہ جی کہتے ہیں کہ شاید ریئر رہے چانس کے جی, اور وہ جب تک کمٹ تک وہ اس کو ڈیلے کرتے ہیں. لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر کمٹ پہ جا کے پھر انکنسسٹنسی آتی ہے تو مطلب ہمارا اس کے اپنے وہ پروز اینڈ کونز ہیں, لیکن ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے. ہم لاکنگ کو دیکھتے ہیں کہ لاکنگ کس طرح کام کرتا ہے, جو ہماری کنزرویٹو ٹیکنیک ہے جو کہ کنکرنسی کنٹرول کے لیے یوز ہوتی ہے. کیپ ان مائنڈ کہ جی اٹس اے پروسیجر دیٹ از یوز ٹو کنٹرول کنکرنٹ ایکسیس ٹو دا ڈیٹا. ون ٹرانزیکشن از ایکسیسنگ دی ڈیٹا بیس, اے لاک may deny access to the other transaction to prevent incorrect results. تو مثلا اس میں لاکس لگ جاتے ہیں کہ اگر ایک ٹرانزیکشن پہلے کچھ اس ڈیٹا کے اوپر کام کر رہی ہے تو اٹ شوڈ ایکوائر سم کائنڈ آف لاک, اور جو دوسری ہے اگر وہ پھر اسی پہ کچھ آپریشن پرفارم کرنا چاہتی ہے تو اگر پہلے لاک ایکوائرڈ ہوگا تو وہ اس کو جو ہے وہ ڈینائی کر سکتی ہے یا اس کو ویٹ کرا سکتی ہے تاکہ انکنسسٹنسی سے جو ہے اوائڈ کیا جا سکے. دس از دا موسٹ وائڈلی یوزڈ اپروچ ٹو انشور دی سیریلائزیبلٹی. کیپ ان مائنڈ جو لاکنگ میکانزم ہے دیٹ از موسٹلی یوزڈ. جنرلی ا ٹرانزیکشن مسٹ کلیم ا شیئرڈ, یا اس کو ریڈ لاک کہتے ہیں, یا ایکسکلوسیو اور رائٹ لاک آن ڈیٹا آئٹم بفور دی کرسپونڈنگ ڈیٹا بیس. ریڈ اور رائٹ آپریشن کوڈ بی پرفارمڈ آن مطلب تھرو اے ٹرانزیکشن. کہ جی جب بھی کسی ٹرانزیکشن نے ریڈ یا رائٹ کا آپریشن پرفارم کرنا ہے تو دو طرح کے لاکس ہیں, ایک ریڈ یا شیئرڈ لاک ہے اور ایک آپ کے رائٹ یا ایکسکلوسیو لاکس ہیں. تو مثلا جس قسم کا آپریشن اگر ریڈ کرنا ہے تو ریڈ کا لاک یا شیئرڈ لاک اوکے ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ریڈ کرنا ہے. اور ایک ایکسکلوسیو جب آپ نے رائٹ کچھ کرنا ہے, کسی ڈیٹا آئٹم کو ماڈیفائی کرنا ہے, تو پھر آپ کو ایکسکلوسیو لاک چاہیے. Keep in mind کہ جی if a transaction has a shared lock on a data item, it can read the item but not update it. Very obvious کہ جی آپ کا ریڈ کا لاک ہے تو آپ صرف ریڈ کر سکتے ہو, شیئرڈ لاک ہے تو مینز آپ صرف ریڈ کر سکتے ہو, اس کو اپڈیٹ نہیں کر سکتے. If a transaction has an exclusive lock on a data item, it can both read and update the item. Again very simple. Exclusive lock ہے means جو مرضی کریں, ریڈ کا آپریشن بھی کر سکتے ہیں, رائٹ بھی, سب کچھ آپ کر سکتے ہیں. Since read operations cannot conflict, it is permissible for more than one transactions to hold shared locks simultaneously on the same item. اب دیکھیں کوئی بھی دو ٹرانزیکشنز ہیں, انہوں نے کسی سیم ڈیٹا آئٹم کو ریڈ کرنا ہے, تو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ریڈ کے اندر کنفلکٹس نہیں آتے. تو ریڈ جب انہوں نے کرنا ہے تو شیئرڈ لاکس بہت سارے ہو سکتے ہیں ایٹ اے ٹائم, جو کہ ملٹیپل جو ہے وہ ٹرانزیکشنز نے ایکوائر کی ہوں سرٹن ڈیٹا بیس آبجیکٹس کے اوپر. لیکن رائٹ لاک یا ایکسکلوسیو لاک ایسا نہیں کام کرے گا کیونکہ اس میں کنفلکٹ آنے کا اندیشہ ہے, تو اس میں تھوڑا سا پرابلم ہے. اینڈ ایکسکلوسیو لاک gives a transaction exclusive access to that item. Some systems allow transaction to upgrade. اچھا اپ گریڈ یہ ہے کہ مثلا آپ نے پہلے آپ کے جو ٹرانزیکشن ہے اس نے شیئرڈ لاک ایکوائر کیا, لیکن پھر اس نے بعد میں کچھ اپڈیشن کا کرنا ہے تو اس نے جو ہے اپ گریڈ کر لیا, اس کو آپ نے ایکسکلوسیو لاک کر لیا. اور اسی طرح ڈاؤن گریڈ کی فیسلٹی بھی پرووائڈ کرتے ہیں کہ پہلے آپ کے پاس آپ کا جو ہے وہ ایکسکلوسیو لاک تھا, لیکن آپ نے کہا نہیں جی میں نے اپڈیٹ نہیں کرنا اور میں نے اس کو صرف ریڈ کرنا ہے, تو آپ نے اس پہ جو ہے شیئرڈ لاک پہ آ گئے. تو مطلب یہ اپ گریڈ اور ڈاؤن گریڈ جو ہے یہ جو ہے یہ دو فیچرز ہیں جو کہ بعض ڈی بی ایم ایس پرووائڈ کرتے ہیں اور بعض نہیں کرتے. اب کیپ ان مائنڈ لاکس کس طرح استعمال ہوتے ہیں. مثلا لاکس کا اب سمجھ تو آئی ہوپ کہ یہ کوئی بنیادی سا کانسیپٹ ہے, کوئی اتنا مشکل نہیں ہے, تو اس کی ڈیٹیلز بھی اویلیبل ہیں. میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ آپ کو جتنا زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں اویئر کروں, لیکن سٹل اگر کوئی چیزیں رہ جاتی ہیں تو جیسے میں نے کہا کہ یو کین ایکسپلور یور سیلف, یا آپ اگلے کورس میں جب ہوپ فلی آپ پڑھیں تو پھر ان کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ ایڈوانس ڈیٹا بیسز میں پڑھیں گے. Any transaction that needs to access a data item must first lock the item. اب مثلا کوئی بھی ٹرانزیکشن اس نے جس آئٹم پہ بھی کرنی ہے نا, کوئی آپریشن کرنا ہے, تو اس کو
کوئی نہ کوئی ایک لاک پہلے ایکوائر کرنا ہے, اور لاکس ہمارے پاس دو طرح کے ہیں, شیئرڈ ہے یا ایکسکلوسیو ہے. اف دی آئٹم از ناٹ آلریڈی لاکڈ, اب دیکھیں نا سچویشن تو ہو سکتی ہے کہ آلریڈی کوئی لاک ہے اس کے اوپر, اس ڈیٹا آئٹم کے اوپر, یا نہیں کوئی اور ٹرانزیکشن تو نہیں اس کو یوز کر رہی. اگر اس پہ لاک کوئی نہیں ہے تو لاک مل جائے گا, چاہے وہ شیئرڈ اس کو ریکوائر کرتا ہے یا گرانٹیڈ ایکسکلوسیو, دونوں اس کو گرانٹ ہو جائیں گے. لیکن اب اگر اس کو آلریڈی کسی اور ٹرانزیکشن نے اس کے اوپر لاک لگایا ہوا ہے, اب اگین آپ کے پاس سچویشنز دو آتی ہیں. اگر تو لاک ہے آپ کا ریڈ والا, شیئرڈ لاک ہے, اور جو آپ کی ٹرانزیکشن ہے وہ بھی شیئرڈ مانگ رہی ہے تو پھر مل جائے گا. لیکن اگر آلریڈی رائٹ کا لاک ہے, ایکسکلوسیو لاک ہے, اور آپ چاہے ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا رائٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو دین دیر از اے پاسبلٹی کہ ڈیٹا بیس انکنسسٹنسی آئے, تو پھر جو ہے وہ تھوڑا سا پرابلم ہوگا. تو وی سی جی کہ اف دا آئٹم از کرنٹلی لاکڈ shared lock request will be granted, otherwise the transaction must wait until the existing lock is released. کہ جی اگر رائٹ لاک لگا ہوا ہے تو چاہے آپ ریڈ کر رہے ہیں تو آپ کو ریڈ کرنے کا الاؤ نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس سے آپ نے دیکھا تھا کہ آپ کو کیا جو ہے وہ ڈیٹا بیس انکنسسٹنٹ اسٹیٹ میں جا رہا تھا. کیپ ان مائنڈ a transaction continues to hold a lock until it explicitly releases it. کہ جی جب تک وہ خود سے اس کو ریلیز نہ کرے, آپ نے ایک لاک ایکوائر کر لیا ٹرانزیکشن نے, تو وہ جب تک خود کمپلیٹ نہیں ہو جاتی یا ابورٹ نہیں ہو جاتی وہ ریلیز نہیں کرے گی. ٹھیک ہے, either during the execution, مثلاً اس نے ڈیورنگ ایگزیکیوشن خود سے ریلیز نہیں کر دیا, اور وین اٹ ٹرمینیٹس ابورٹ یا کمٹ کرتی ہے, تو مثلاً دیر آر ویز کہ جی آپ کوئی لاک ایکوائر کر کے اس کو ریلیز بھی کر سکتے ہیں, یا پھر کمٹ یا ابورٹ کا انتظار کریں, اس ٹائم تک لاک ریلیز نہیں ہوتا. It is the only when the exclusive locks has been released that the effects of the right operation will be made visible to other transaction. یہ اب بڑا امپورٹنٹ فینومنا ہے کہ جی اگر کوئی ایکسکلوسیو لاک تھا, مینس کہ وہ کوئی اپڈیشن کر رہا تھا, تو جب وہ لاک ریلیز کرے گا نا وہ والی ٹرانزیکشن, تب جو اس کے افیکٹس ہیں, جو بھی اس نے اپڈیٹس کی ہیں, کوئی نئی روز انسرٹ کی, کوئی ویلیوز چینج کی, تو وہ افیکٹس جو ہے اس ریلیز کے بعد جو ہے وہ دکھائے جائیں گے. کیونکہ اس کے جب تک وہ لاک ریلیز نہیں ہو جاتا, اٹ مینس کہ وہ اسٹل ابھی ٹرانزیکشن فیل بھی ہو سکتی ہے, ابورٹ ہو سکتی ہے, یا سکسیسفل ہو سکتی ہے, وی کانٹ سے. تو مطلب ہم نے کوئی انٹرمیڈیٹ ریزلٹس نہیں دکھانے. اچھا, اب اس میں دیکھیں جی کہ کانکرنسی کنٹرول جو ہے, آپ یہ اگزامپل آپ کی سامنے ہے, اس کو دیکھیں. یہ تھوڑی دیر جو ہے یہ بک میں ایک اگزامپل دی ہوئی ہے کہ یہ ایک سچویشن ہے جس میں ہمارے پاس دو ٹرانزیکشنز ہیں, T9 جس میں ہم بیلنس ریڈ کر رہے ہیں, اور بیلنس میں آپ 100 کا ایڈیشن کر رہے ہو اور پھر اس کو رائٹ کر رہے ہو, اور مین وائل اسی کے دوران جو ہے ایک اور ٹرانزیکشن شروع ہو جاتی ہے T10, اور جو ہے بیلنس ایکس کو ریڈ کر رہی ہے, اس کے بیلنس میں 1.1 کا ایڈیشن کر رہی ہے, بیلنس ایکس کو رائٹ کر رہی ہے, بیلنس وائی ریڈ کر رہی ہے, بیلنس وائی کو 1.1 جو ہے وہ اس کو ملٹیپلائی کر رہی ہے اور پھر رائٹ کر رہی ہے, اور اسی دوران ادھر ریڈ ہوتا ہے اور پھر اس میں سے ڈیڈکشن ہوتی ہے. لیکن اس سارے فنامنا کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایون مثلاً آپ صرف لاکس لگانے سے بھی کام نہیں چلے گا, اگر آپ نے لاکنگ اسکیجول سے ہی, مطلب صرف لاکس کانٹ گارنٹی کہ آپ کا جو ہے وہ جو ہے مطلب سٹل آپ کنسسٹنٹ رزلٹ حاصل نہیں کر سکتے صرف لاکس کے تھرو. مطلب آپ کا جو اسکیجول ہے, اگر اب میں اس ایگزامپل کو زیادہ ایکسپلین نہیں کروں گا, یہ بک میں دی ہوئی ہے, اگر آپ کے اسی سچویشن کے لیے اگر آپ یہ والا اسکیجول اگر آپ رکھیں گے تو اس کا رزلٹ انکنسسٹنٹ آئے گا, جو ایکچوئل رزلٹ ہونا چاہیے وہ رزلٹ نہیں آئے گا. تو اٹ مینز اٹس ویری امپورٹنٹ کہ صرف لاکس سے کام نہیں چلنا, بلکہ ان کا لاکنگ کا جو اسکیجول ہے اگر وہ کریکٹ نہ ہوا, اگر وہ انکریکٹ ہوا, تو اس سے بھی آپ کا رزلٹ جو ہے وہ انکنسسٹنٹ آ سکتے ہیں, اور یہ سچویشن ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے. تو اس مطلب اسی ایگزامپل کو آپ خود سے پلیز دیکھ لیں کہ آپ جو سٹارٹ ہے وہ بیلنس ایکس 100 سے کریں اور بیلنس وائی 400 سے کریں, اور جو رزلٹ ہونے چاہیے وہ کس طرح کے. مثلاً جی اگر آپ T9 ایگزیکیوٹس بیفور T10, مثلا T9 ایگزیکیوٹ کرتی ہے پہلے اور پھر T10 کرتی ہے, تو آپ کے ریزلٹس جو ہے وہ بیلنس ایکس جو ہے وہ 220 آنا چاہیے اور بیلنس وائی جو ہے 330 آنا چاہیے اکارڈنگ ٹو دا اسکیجول دیٹ از پرووائڈیڈ. ٹھیک ہے, جو اسکیجول ادھر پچھلی سلائیڈ پہ میں نے دکھایا ہے آپ کو, تو یہ رزلٹ آئیں گے. اور اگر آپ ان کا سیکوینس چینج کر دیتے ہیں کہ اگر T10 پہلے ایگزیکیوٹ اور T9 بعد میں جو ہے ہو
T10 پہلے ہو اور T9 بعد میں ہو تو پھر رزلٹ چینج ہوں گے, 210 آئے گا اور جو بیلنس Y ہے وہ 340 آئے گا. لیکن جو رزلٹ یہ دیتی ہے جو یہ اسکیجول دیتا ہے وہ دیتا ہے بیلنس X 220 اینڈ بیلنس Y دیتا ہے 340. اب دیکھیں کہ میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ آپ کے جتنے بھی کنکرنٹ مطلب اس کی سیریل ایگزیکیوشن یا جو نان سیریل ہے وہ سیم رزلٹ ہونا چاہیے. تو سیم رزلٹ جب نہیں ہوتا تو اٹ مینز مطلب آپ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے, آپ کی ڈیٹا بیس جو ہے وہ انکنسسٹنٹ اسٹیٹ میں جا رہی ہے. تو اٹ مینس کہ دس از ناٹ اے سیریلائزیبل اسکیجول. یہ سیریلائزیبل کب ہوتا؟ جب ان تینوں کے رزلٹ جو ہیں وہ ایک جیسے آتے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا جو رزلٹ ہیں وہ غلط آ رہے ہیں. مطلب غلط سے مراد کہ وہ ایک جیسے نہیں ہیں. جو اگر آپ ان کا سیکوینس چینج کرنے سے آپ دیکھیں کہ اس سے کتنا فرق پڑ رہا ہے اور جو آپ نے اسکیجول دیا اس سے کچھ اور ہی رزلٹ آ رہا ہے. تو دین you need to be very clear کہ جی there is some kind of problem and you need to basically look for that problem. اور keep in mind کہ جی یہ پرابلم جو ہے یہ اکثر کس وجہ سے ہوتا ہے کہ جی آپ کے جو لاکس ہیں وہ ریلیز جلدی کر دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لاکس اس ٹائم تک ریلیز نہیں کرنے چاہیے جب تک وہ کمپلیٹ اس حوالے سے جو بھی وہ ٹرانزیکشن ہے وہ آپریشن پرفارم نہیں کر لیتی. ٹھیک ہے جی, تو کیپ ان مائنڈ ٹو گارنٹی سیریلائزیبلٹی وی نیڈ این ایڈیشنل پروٹوکول کنسرننگ دی پوزیشننگ آف لاک اینڈ ان لاک آپریشنز ان ایوری ٹرانزیکشن. کہ کہاں پہ ہم لاک پوزیشن کریں اور کہاں پہ اس کو ان لاک کریں. اگر ہم اس کو بھی پراپرلی ہم نے یوز نہیں کیا کہ لاک کہاں پہ ایکوائر کرنا ہے اور کہاں پہ اس کو ریلیز کرنا ہے, مثلا اس کا بھی اگر آپ نے پراپر پوزیشن پہ نہیں کیا اس کو, تو آپ کا جو رزلٹ ہے دیٹ ول بی ان دا فارم آف اے انکنسسٹنٹ ڈیٹا بیس اینڈ یو ہیو ٹو اوائڈ دس سچویشن. اس کے لیے 2 phase لاکنگ یوز ہوتی ہے اور 2 phase لاکنگ جو ہے اٹ از کنسرنڈ ود اف آل لاکنگ آپریشنز پریسیڈ فرسٹ ان لاک آپریشن ان دی ٹرانزیکشن. یہ اس کی ایک مطلب اسپیسیفک کریکٹرسٹک ہے. اور اس میں 2 آپ کے فیزز ہیں کہ گروئنگ فیز ہوتا ہے جس میں آپ کے تمام لاکس ایکوائر کیے جاتے ہیں لیکن کوئی بھی لاک ریلیز نہیں کیا جاتا, اور جو شرنکنگ فیز ہوتا ہے اس کے اندر لاکس ریلیز کیے جاتے ہیں بٹ نیو لاکس آر ناٹ ایکوائرڈ ان دس فیز. تو مطلب یہ 2 phase لاکنگ اسی لیے اس کو کہتے ہیں. اور اٹ گارنٹیز کہ جی دیر آر نو چانسز فار انکریکٹ وہ جو آپ کا اسکیجول ہے سیریلائزیبل اسکیجول ہے وہ پھر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے جی, تو اگر اس کو آپ یوز کریں وہی جو لاسٹ اپڈیٹ کا پرابلم تھا اس میں دیکھیں کہ جب جو ٹرانزیکشن T2 چونکہ پہلے شروع ہوئی تھی اس نے رائٹ کا لاک ایکوائر کیا. ٹھیک ہے, تو آپ اس ٹرانزیکشن کو جب اس نے ایک دفعہ رائٹ کا لاک ایکوائر کر لیا تو ڈیورنگ اگر ایک ٹائم انٹرول ایک اور ٹرانزیکشن سٹارٹ ہوئی جس نے رائٹ لاک ریکویسٹ کی, ٹھیک ہے, اسی بیلنس ایکس کے اوپر, تو اس کو آپ ویٹ آپ کرائیں گے until unless آپ کمٹ یا اس لاک کو ریلیز نہیں کر دیتی ٹرانزیکشن T2. تو آپ دیکھیں کہ اس کو T6 ٹائم سلاٹ تک ویٹ کروایا جا رہا ہے ٹرانزیکشن T1 کو ٹو انشور کہ جی آپ کا جو T2 کے جو بھی ٹرانزیکشن ہے ادھر وہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتی یا abort نہیں ہو جاتی یا وہ ریلیز نہیں کر دیتی جو بھی اس نے لاک رائٹ کا ایکوائر کیا تھا. تو اٹ انشورز ناؤ کہ جی اب آپ کا انکنسسٹنٹ اسٹیٹ میں ڈیٹا بیس نہیں جائے گا, اور یو کین سی کہ آپ کا جو رزلٹ آتا ہے دیٹ از 190. لائک وائز یہی جو آپ کا پرابلم ہے دیٹ از اوائڈڈ یوزنگ اے 2 phase لاک. اس جو آپ کا انکمٹڈ ڈپینڈنسی پرابلم کے اندر بھی کہ اگین جو آپ کا رائٹ لاک جب ایکوائر کرنا چاہتی ہے ٹرانزیکشن T3 آن بیلنس ایکس تو اس کو ویٹ کروایا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس پہلے والی ٹرانزیکشن نے جو ہے وہ پہلے اس سے لاک ایکوائر کیا ہوا تھا. تو اب تھوڑا جو دیکھیں اب آپ کا مطلب اگر اسکیجول اس نے گو کہ یہ کانکرنٹلی ہو رہی ہیں اسٹل, لیکن مطلب جہاں پہ جو ہے تھوڑا بہت وہ جو کمپرومائز ہمیں کرنا ہے فار دی سیک آف ڈیٹا بیس کنسسٹنسی تو وہ ہم جو ہے وہ کانکرنٹ نہیں ہے, لیکن اس کو ویٹ کروایا جا رہا ہے اتنے ٹائم سلاٹس. لیکن جو ہی وہ رول بیک ہوتی ہے اور ان لاک جب وہ لاک کر دیتا ہے وہ ریلیز ہو جاتا ہے لاک, تو وہ پھر آپ اس کو ریڈ کر پاتے ہیں اور پھر جو اگلے آپ کے آپریشنز ہیں اور اگین یور ریزلٹ از ویلڈ کہ جی اب آپ کا جو ڈیٹا بیس ہے وہ کنسسٹنٹ آتا. لائک وائز یو کین سی دا ریزلٹس کہ جی آپ کا جو انکنسسٹنٹ انالیسس پرابلم ہے دیٹ کوڈ بی اوائڈڈ ود دی ہیلپ آف 2 phase لاکنگ, اور آپ کا ریزلٹ جو ہے 175 ہی آ رہا ہے ناٹ 185. تو اگین اس میں آپ دیکھیں کہ جو ٹرانزیکشن T6 ہے اس کو ویٹ کروایا جا رہا ہے بیکاز T5 has acquired a lock
جو کہ ایکسکلوسیو لاک ہے, اور جب تک اس کے ڈیسیژن نہیں ہو جاتا, ٹھیک ہے, کمٹ یا وہ لاک ریلیز نہیں کر دیتی, یہ جو ہے اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتی, اس کو لاک جو ہے وہ ایکوائر نہیں ہوگا. جو ہی وہ کمٹ کرتی ہے ٹرانزیکشن تو اس کو جو ہے وہ ایکسیس مل جاتی ہے بیلنس ایکس کے ساتھ, اور پھر یہ جتنے بھی آپریشن جو ہے وہ پرفارم کرنا چاہے وہ کر سکتی ہیں. اینڈ دس از ہاؤ بیسیکلی یوزنگ ٹو فیز لاکنگ وی کین انشور کہ جی آپ کا جو ڈیٹا بیس ہے دیٹ ریمینز ان اے کنسسٹنٹ اسٹیٹ. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. ڈیڈ لاک ایک ایسی سچویشن ہے کہ مثلاً فرض کریں دو ٹرانزیکشنز ہیں اور وہ آپ ایک دوسرے کا انتظار کر رہی ہیں کہ وہ ایسے مطلب کوئی ایک سچویشن میں آ گئی ہیں کہ ایک ٹرانزیکشن دوسرے کے لاک جو ہے اس نے لگایا ہوا ہے اس کے ختم ہونے کا انتظار کر رہی ہے, اور جو پہلے والی ہے وہ اس نے اس کے اوپر کوئی ایسا لاک لگایا ہوا ہے جو اس کے, تو مطلب ایک ایسی سچویشن آ گئی ہے جس میں اب وہ ایک ہالٹ ہو گئے, آپ پھنس گئے ہیں, ٹھیک ہے. تو اٹ is a situation that may result when two or more transactions are each waiting for locks held by the other to be released. کہ جی آپ نے جو لاک ایکوائر کیا ہوا ہے وہ دوسری اس کا ویٹ کر رہی ہے اور آپ ویٹ کر رہے ہیں اس لاک ریلیز کرنے کا. تو مطلب یہ ایک ایسی سچویشن ہے جیسے آپ مثلا ایک گلی ہے اور اس کے اندر دو گاڑیاں مطلب ایک ہی گزر سکتی ہے اور دو گاڑیاں آمنے سامنے آ جاتی ہیں, تو یہ اب ایک ڈیڈ لاک کی سچویشن ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ ایک گاڑی کو پیچھے جانا ہے اور دوسری کو رستہ دینا ہے. تو اسی قسم کی سچویشن جو ہے ادھر بھی ڈیڈ لاک کے اندر ہوگی کہ جی دیر از اونلی ون وے ٹو بریک دی ڈیڈ لاک, کہ جی ایک کسی کو اپنی ٹرانزیکشن ابورٹ کرنی پڑے گی یا زیادہ بھی, تو اس صورت سے باہر آنے کے لیے, اور پھر تھوڑا سا مطلب ایک جب اپنا وہ ریلیز کر لے لاک تو دوسرا کمپلیٹ کر لے. کیپ ان مائنڈ ڈیڈ لاک شوڈ بی ٹرانسپیرنٹ ٹو یوزر اس سے ان اویئر ہونا چاہیے. سو ڈی بی ایم ایس شوڈ ریسٹارٹ ٹرانزیکشن. اگر ڈیڈ لاک اکر ہوتا ہے, کوئی اس قسم کی سچویشن آتی ہے, تو پھر یوزر کو اس چیز کا پتہ نہیں چلنا چاہیے, جو ہے وہ ڈی بی ایم ایس کو خود ہی ہینڈل کرنا چاہیے. دیر آر 3 بیسیکلی جنرل ٹیکنیکس دیٹ آر یوزڈ فار ہینڈلنگ ڈیڈ لاکس, جن میں ٹائم آؤٹس ہیں کہ مثلاً آپ ہر ایک لاک کا ایک ٹائم رکھ لیں, جو ہی وہ ٹائم انٹرول ختم ہو تو خود ہی وہ پھر لاک ریلیز ہو جائے, یا پھر ڈیڈ لاک پریونشن اور ڈیڈ لاک ڈیٹیکشن اینڈ ریکوری. ہم ان کی ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے, لیکن اوور آل میں جیسا آپ کو بتانا چاہ رہا کہ اس قسم کی سچویشن بھی آ سکتی ہے لاکنگ کے اندر کے دو مختلف ٹرانزیکشنز نے کچھ لاک ایکوائر کر لیے اور دونوں ایک دوسرے کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ وہ چھوڑے تو ہم کام کریں اور دوسرا اس کے انتظار میں, لیکن وہ دونوں ڈیفینیٹلی وہ بیٹھے رہیں گے. تو یہ ایک سچویشن جو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ٹائم اسٹیمپنگ جو ہے وہ لاکنگ کے علاوہ دوسری ٹیکنیک تھی دیٹ از یوزڈ ان کنکرنسی کنٹرول. اور ٹائم اسٹیمپنگ یہ ہے جی کہ کنکرنسی کنٹرول پروٹوکول دیٹ آرڈرز ٹرانزیکشنز ان سچ اے وے دیٹ اولڈر ٹرانزیکشنز جن کا ٹائم پہلے ہے, مطلب ہر ایک ٹرانزیکشن کا ایک ٹائم سٹیمپ اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر دی جاتی ہے کہ یہ کس ٹائم پہ ٹرانزیکشن سٹارٹ ہوئی, تو جس کا ٹائم پہلے ہے وہ پہلے پرفارم ہو, ٹھیک ہے جی. گیٹس priority in the event of the conflict is resolved by rolling back and restarting transaction. کہ جی اگر پھر کوئی اس قسم کا کنفلکٹ آ جاتا ہے تو جو پھر نہیں ہے اس کو مے بی رول بیک کر دیا جائے یا اس کو دوبارہ ریسٹارٹ کر دیا جائے. نو لاکس means there are no dead locks in time stamping ٹیکنیک کے اندر. تو مطلب لاکنگ کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ اب وہ لاک کر کے بیٹھ جاتی ہے جب دو تو وہ ڈیڈ لاک آ سکتے ہیں, لیکن اس میں چونکہ اس قسم کا میکانزم نہیں ہے. ڈیسیژن کس کے اوپر ہونا ہے, جس کا ٹائم انٹرول پہلے ہے, جو پہلے ایگزیکیوٹ ہونا ہے, جس میں اس کو پہلے پرائورٹی دی جائے گی. لیکن یہ ہے کہ اس کے بھی اپنے کچھ وہ ایشوز ہیں, لیکن ہم مزید ان کی ڈیٹیلز میں نہیں جا رہے. آئی ہوپ کہ مطلب آپ کو جو کانسیپٹ ہیں اس کے حوالے سے وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے اور کیسے ہم اس کو اوائڈ کرتے ہیں آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا. جو ڈیٹا بیس ریکوری ہے دیٹ از کنسرنڈ ود کہ جی آپ کا ان کیس کسی قسم کا کوئی فیلئر ہو گیا, ٹھیک ہے, مطلب ڈیٹا بیس میں پرابلم آ گیا, کوئی ہارڈ ویئر کریش کر گیا, کچھ سی پی یو خراب ہو گیا, کوئی اور آپ کی ہارڈ ڈرائیو ختم ہو گئی, یا کوئی آپ کا کمرے کو آگ لگ گئی وغیرہ وغیرہ, مطلب اس قسم کی سچویشن ہے. اب واپس اس سے آپ نے کیسے ریکور کرنا ہے, واپس سسٹم کو رننگ میں کیسے لانا ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی دیٹ از کنسرنڈ ود ڈیٹا بیس ریکوری. اب ریکوری جو ہے کیپ ان مائنڈ اٹس ویری امپورٹنٹ. اب ریکوری دو چیزوں کے ساتھ کنسرن ہے اس کا کہ مثلا دیکھیں ریکوری دو طرح کی ہو سکتی ہے کہ آپ کی ایک تو مین میموری ہے, کیونکہ جو ساری آپ کی جتنی بھی جیسے میں نے کہا تھا کہ جو آپ آپریشنز پرفارم کر رہے ہوتے ہیں سارا آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ بفر میں آیا ہوتا ہے.
جو بھی اس کے اوپر پروسیسنگ ہونی پھر واپس وہ بفر سے سیکنڈری سٹوریج میں جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک تو ایشو اس سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر بفر مثلا کوئی لائٹ شیڈ چلی گئی, کوئی اور ایشو سسٹم کے ساتھ آیا, تو جو بفر کے اندر ہماری ٹرانزیکشنز تھیں ان کا کیا ہوگا. اور دوسرا ہمارا سیکنڈری سٹوریج کے ساتھ ہے, اور سیکنڈری سٹوریج بعض اوقات کریش کر سکتی ہے, کوئی اس کرپٹ ہو سکتی ہے, تو ان کو کیسے جو ہے وہ پھر ہم ہینڈل کرتے ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جی ریکوری ہمیں کیوں ضرورت ہے. ریکوری بہت سارے سرکمسٹانسز ایسے ہو سکتے ہیں, کمرے میں آگ لگ گئی, سیلاب آ گیا, آپ کا سسٹم سارے ختم ہو گئے, کوئی اور آپ کا ہارڈ ویئر کمپوننٹ فیل ہو گیا, کوئی ہارڈ ڈرائیو فیل ہو گئی, کوئی اور اس قسم کا ایشو آ گیا, سافٹ ویئرز میں مسئلہ آ گیا, ونڈوز کرپٹ ہو گئی اینڈ سو آن. تو یہ سارے اسٹیبل اسٹوریج ریپرزینٹس انفارمیشن دیٹ ہیز بین ریپلیکیٹڈ ان سیورل نان وولیٹائل اسٹوریج میڈیا ود انڈیپینڈنٹ فیلئر موڈس. کہ جی وہ جو ریڈ ٹیکنالوجی کی ہم نے بات کی تھی کہ آپ اسٹیبل اسٹوریج یہ ہے کہ آپ اپنے ڈیٹا بیس کو ملٹیپل جگہوں پہ سٹور کریں تاکہ ان کیس ایک کوئی اگر جو ہے وہ خراب ہو بھی جاتا ہے تو دوسرے سے ہم اس کو ایکسیس کرنا شروع کر دیں. اور یہ بہت ضروری ہے آپ کے ایسی آرگنائزیشنز جو مطلب جو سروسز دے رہی ہیں ان کے لیے کہ وہ پھر سٹیبل ان کی سٹوریج ہو. یہ نہ ہو کہ پتہ چلے اس کو ریکور کرنے میں 4 دن چاہیے, تو 4 دن کیا ہوگا. مثلا آپ ذرا آج کل دیکھیں یہ جو موبائل فون آپریٹرز ہیں, اگر ان کا ڈیٹا بیس جو آپ کی بلنگ کرتے ہیں آن لائن کے, مثلا آپ نے کال کی تو آپ کا بلنگ, اگر وہ سسٹم 2 گھنٹے کے لیے بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے تو جسٹ امیجن کہ ان کو کتنا نقصان ہوگا اس کا, کہ جتنی اس ٹائم کے دوران کالز ہوں گی ان کا کیا بنے گا, ان کی بلنگ کیسے ہوگی, کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو مطلب اگر وہ آپ نے اس چیز کو انشور کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی ریکوری بھی جو ہے وہ فاسٹ ہو, اور اس کے لیے بہت ساری یوٹیلیٹیز بھی ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. تو جو ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے, ہی شوڈ بی ایکسپرٹ انف ان یوزنگ دوز یوٹیلیٹیز, پلس اس کو جو نالج ہونا چاہیے, جو انڈر لائنگ نالج اس کے لیے ریکوائرڈ ہے کہ کیسے ایفیشینٹلی ڈیٹا بیس کو ریکور کرنا ہے. جو سسٹم مطلب جو میں نے بتایا کہ فیلیئرز آپ کے دیر آر نمبر آف پاسبلٹیز, آپ کا سسٹم کریش کر جائے جیسے ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر ایررز ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا اس قسم کا آتا ہے تو اٹ مین جو آپ کی بفر میں ڈیٹا پڑا ہوا تھا وہ سارا آپ کا گیا. میڈیا فیلیئرز کہ جی آپ کا ہیڈ کریش کر گئے, یا آپ کا ہارڈ ڈرائیو ریڈ نہیں ہو رہی, یا میگنیٹک ٹیپ پہ تھا اس سے ریڈ نہیں ہو رہا, تو اٹ ریزلٹس ان دی لاس آف پارٹس آف دی سیکنڈری اسٹوریج. ٹھیک ہے جی, اپلیکیشن سافٹ ویئر ایررز آ سکتے ہیں سچ ایز لاجیکل ایررز ان دا پروگرام دیٹ از ایکسیسنگ دی ڈیٹا بیس وچ کاز 1 or more transactions ٹو فیل. کہ کوئی لاجیکل آپ کے ایشوز ہیں جو کہ سافٹ ویئر کے اندر ہیں, نیچرل فزیکل ڈیزاسٹرز, آگ لگ گئی, سیلاب آ گیا, زلزلہ آ گیا, یا کوئی پاور فیلئر ہو گیا, کیئر لیسنس اور ان انٹینشنل ڈسٹرکشن آف ڈیٹا اور فیسلٹیز بائی دی آپریٹرز اور یوزر, کے انہوں نے کوئی ایسا کام کر دیا جس سے کوئی نقصان ہو گیا, آپ کے ڈیٹا بیس کو آپ ڈیمیج کر دیا. سبوٹاج, کچھ لوگ انٹینشنلی بھی جو ہے وہ کرتے ہیں, جیسے آپ کے کمپٹیٹرز ہوتے ہیں یا کوئی ایسا امپلائی جو آپ سے خوش نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر فیسلٹیز کو ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کرتا ہے انٹینشنلی. تو اس قسم کی سچویشنز کے لیے آپ کو پریپیئر رہنا چاہیے, اینڈ یو شوڈ ہیو اے پلان ٹو ریکور فرام سچ سچویشنز ان اے ویری شارٹ ٹائم. کیونکہ اگر آپ نہیں کرو گے تو میں نے آپ کو بتایا کہ دین اٹ کوڈ بی ویری کریٹیکل فار یور آرگنائزیشن, کیونکہ آپ کے بزنس جو ہوتا ہے وہ سارا اسی کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. ریکوری کے لیے دیر آر نمبر آف فیسلٹیز دیٹ آر پرووائڈیڈ بائی دی ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم. جو بیک اپ کا میکانزم ہے کہ مطلب جو آپ کو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہوتے ہیں وہ آپ کو بیک اپ لینے میں مدد کرتے ہیں, یوٹیلیٹیز پرووائڈ کرتے ہیں. جیسے ریڈ ہم نے کہا تھا وہ آٹومیٹک ملٹیپل ڈسکس کے اوپر وہ جو ہے بیک اپ لے لیتا ہے, مررنگ کر لیتا ہے. لیکن مطلب اٹ از یور رسپانسبلٹی بینگ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کہ آپ جو پیریوڈک بیک اپس لیتے ہیں, اور ڈپینڈس کہ جی بیک اپس آپ کتنے انٹرول کے بعد لیں گے, اٹ ڈپینڈز اپون ٹائپ آف بزنس. ٹھیک ہے, یو ہیو ٹو میک اے اسٹریٹجی فار دیٹ. لاگنگ فیسلٹی ہوتی ہے, لاگ فائل ہوتی ہے جس کے اندر پھر جو آپ کے جو بھی بیک اپ کے اور فیلئر کے ان بٹوین جو آپ کی ٹرانزیکشنز ہیں ان کی ساری فیسلٹی کے جو آپریشن ڈیٹا بیس کے اوپر پرفارم ہو رہا ہے وہ سارا اس لاگ فائل کے اندر سٹور ہو رہا ہوتا ہے. اینڈ اگر آپ کے پاس لاگ فائل ہے تو دیر آر چانسز کہ آپ پھر میکسیمم ٹرانزیکشنز جو ہیں ان کو یا اس کو ڈیٹا بیس کو دوبارہ ریکور کر سکتے ہیں. تو لاگ فائل کا بڑا ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ رول ہے ریکوری کے اندر. اور فائنلی
آپ کے چیک پوائنٹ کی ایک فیسلٹی ہوتی ہے which enables the updates to the database that are in the progress to be made permanent. check points جو ہیں that is another technique that is used for recovery. اور finally آپ کا recovery manager ہوتا ہے that basically helps you in this process کہ جی آپ کو واپس database کو consistent state میں لے کے آئے in the case of any kind of failure that we discussed. جو مین ریکوری کی ٹیکنیکس ہیں وہ 3 ہیں، جس میں ڈیفرڈ اپڈیٹ ہے کہ جی آپ اپڈیٹس کو ڈیفر کر دیتے ہیں انٹل جو ہے کوئی کمٹ یا رول بیک نہیں ہوتا، کہ مثلا آپ کی جو اپڈیٹس ہو رہی ہیں وہ ابھی نہیں کرنی، وہ جب تک کمٹ وہ ٹرانزیکشن پوری کی پوری کمٹ یا رول بیک نہیں ہو جاتی اس ٹائم تک وہ مطلب اس کے اپنے فائدے یا نقصانات ہیں. اسی طرح جو امیجیٹ اپڈیٹ ہے کہ جی جو ہی کوئی ٹرانزیکشن کا ایک آپریشن یا اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہوئی اس کو ساتھ ساتھ ڈیٹا بیس میں اپڈیٹ کر دو. لیکن اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کا پھر رول بیک ہوتا ہے تو پھر آپ کو ٹریک رکھنا پڑتا ہے. اگین یہ سارا لاگ فائل کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. ٹھیک ہے، جو شیڈو پیجنگ ہے اس میں 2 ڈفرینٹ آپ کے کسی بھی ٹرانزیکشن کے اگینسٹ 2 پیجز بن جاتے ہیں. جو آپ کا ایک پہلا پیج ہوتا ہے اس کے اندر جو آپ اپڈیٹس کر رہے ہیں، اور جو آپ کا رائٹ سائڈ پہ دوسرا پیج ہوتا ہے جو مطلب دوسرا پیج ہوتا ہے اس کے اندر آپ جو اوریجنل سٹیٹ ہے اس ٹرانزیکشن سے پہلے وہ مینٹین کی جاتی ہے. لیکن اگر آپ کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ سکسیسفل ہو جاتی ہے تو وہ جو پہلا پیج کا سارا جو سٹیٹ ہے دیٹ از شیڈوڈ، یا اس کی کاپی جو ہے وہ اس میں چلی جاتی ہے. تو مطلب یہ ایک اور ٹیکنیک ہے جو کہ یوز کی جاتی ہے ریکوری کے لیے. لیکن اب جیسے میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا، یہ بہت ڈیٹیل ٹاپکس ہیں جن کے اوپر بہت لمبی چوڑی ڈسکشن ہو سکتی ہے، لیکن ڈیو ٹو دا شارٹیج آف دا ٹائم ہم اس کو مزید اس کے اوپر مطلب بہت زیادہ فوکس نہیں کر رہے ہیں. ہماری ڈسکشن بڑی لمیٹڈ سی ہے اس کے اوپر. لیکن جیسے میں نے بتایا کہ یو کین آلویز ریفر دا بکس، اس کے اندر ایگزامپلز موجود ہیں، اس کے اندر میٹیریل ہے. یو کین کانٹیکٹ می، اور آئی ہوپ کہ وین یو گو فار اندر ایڈوانس کورس ان ڈیٹا بیسز تو اس کے اندر ہوپ فلی یہ چیزیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس ہوں گی اس کے اندر. ڈیئر اسٹوڈینٹس، دیٹس اٹ. This concludes not only this chapter but our course as well. ہم نے جو ہے ڈیٹا بیس سسٹمز کو بڑے بیسک سے سٹارٹ کیا، اور پھر اس کی بہت ساری ڈیٹیل جو ہیں ہم نے دیکھی. کہ ہم نے فرسٹ، اگر آپ کو یاد ہو، آپ ذرا غور کریں تو جو پہلے لیکچرز تھے ہم نے اس میں ڈیٹا بیس کی ڈیفینیشن سے سٹارٹ کیا، ہم نے اس کے کمپوننٹس دیکھے، ہم نے اس کا جو ہے باقی اس سے ریلیونٹ جو کانسیپٹس ہیں اس کو کلیئر کیا. ریلیشنل ڈیٹا ماڈل جو کہ ہمارا فوکس آف دس میجر فوکس ہمارا جو تھا اس کے اوپر تھا، کیونکہ ہم نے جو فائنلی ڈیٹا بیس ڈیزائن کرنا تھا وہ ہم نے ریلیشنل ماڈل کو یوز کرتے ہوئے کرنا تھا، تو ہم نے اس کو بڑی ڈیٹیل سے دیکھا، اس کی ٹرمنالوجیز دیکھیں. پھر اگر آپ کو یاد ہو جو پریکٹیکل اسپیکٹس ہیں ریلیشنل ڈیٹا ماڈل کے، اور جس میں ہم نے ایس کیو ایل کو پڑھا، اور ایس کیو ایل کے 2 جو میجر پورشنز ہیں، مطلب اس کی میجر کیٹیگریز ہیں، جیسے ڈی ایم ایل پورشن ہے، اور ڈی ڈی ایل، اور ایون ڈی سی ایل جو میں نے آپ سے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ آپ کا جو ہے ملٹیپل جو اس کے ہم نے پورشنز کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا تاکہ ہمیں کلیئر ہو کہ کس طرح ہم اس ڈیٹا کو مینیپولیٹ کریں گے یا کوئی آبجیکٹس کریٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے اوپر ہم نے بات کی. پھر اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو تو پھر ہماری اسٹریٹجی یہ تھی کہ وی ور بیسیکلی آسکڈ، مطلب اس کورس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ناؤ آئی ہوپ کہ یو آر ایبل کہ آپ کو کوئی بھی بندہ کہے کہ جی میں نے اپنی آرگنائزیشن کے لیے ڈیٹا بیس ڈیزائن کرنا ہے تو یو نو دس پروسیس. آپ انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آئی ہیو ٹرائیڈ مائی لیول بیسٹ کہ جی آپ کو تمام جو اس کے لیے ریکوائرڈ نالج ہے دیٹ شوڈ بی ٹرانسفرڈ، اور اس کو جو ہے آپ ایکوائر کریں. تو ہم نے کوشش کی کہ ہم بالکل اسکریچ سے کسی بھی ایک ڈیٹا بیس کے پروجیکٹ کو سٹارٹ کریں. پھر ہم نے دیکھا جی اس پورے پروجیکٹ کو پرفارم کرنے کے لیے کیا ایک ریکمینڈیڈ اپروچ ہے. تو ہم نے دیکھا، ہم نے ڈیٹا بیس ڈیولپمنٹ جو لائف سائیکل ہے اس کو فالو کیا، اس کے سرٹن فیزز کو سمجھا، ہر فیز میں کیا کیا ایکٹیویٹیز پرفارم ہوتی ہیں، اور پھر ان کو ایز اے فاؤنڈیشن ہم نے یوز کرتے ہوئے سرٹن فیکٹ فائنڈنگ ٹیکنیکس ہم نے دیکھی، اور ان کو پھر یوز کیا ہم نے ایک کیس اسٹڈی کے اوپر، ڈریم ہوم کے اوپر. اور ہم نے رائٹ فرام دی ڈیٹا بیس پلاننگ سے لے کے سسٹم ڈیفینیشن،
پھر ہم نے جو ہے ریکوائرمنٹس کلیکشن اینڈ انالیسس پرفارم کیا, اس کے اندر ایکٹیویٹیز دیکھیں کیا کیا کرنا ہے کس فیز کے اندر. ہم نے اس چیز کے اوپر کافی ایمفسائز کیا کہ یو شوڈ آلویز کمیونیکیٹ with the client as much as possible. and then ہم نے بات کی جو ہے ڈیٹا بیس ڈیزائن کی, اور ڈیزائن کو آپ نے دیکھا جی کہ ڈیزائن کے اندر فردر سب ایکٹیویٹیز ہیں کہ جی آپ کنسیپچول ڈیٹا بیس ڈیزائن کی ہم نے بات کی, ہم نے جو ہے لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن کی بات کی, ہم نے فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن کی بات کی. جب کنسیپچول ڈیٹا بیس ڈیزائن کی بات کی تو ہم نے دیکھا کہ دیر آر سرٹن ٹیکنیکس دیٹ آر یوزڈ بیسیکلی ان کنسیپچول ڈیٹا بیس ڈیزائن, جس کے تھرو ہم جو ہے اپنے جو ریکوائرمنٹس ہم نے کلیکٹ کی ہیں اس پروجیکٹ کے لیے ان کو ہم ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, اور دیٹ واز اینٹی ریلیشن شپ ماڈلنگ. ہم نے اینٹی ریلیشن شپ ماڈلنگ کو پڑھا. اس کے بعد ہم نے اس کے انہینسڈ اینٹی ریلیشن شپ ماڈلنگ کو بھی ہم نے اس میں دیکھا کہ کس طرح جو کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جو لیٹسٹ اپلیکیشنس کی دیٹ آر ناٹ بیسیکلی ریپرزینٹیڈ بائی دی ہیلپ آف اینٹی ریلیشن شپ ماڈلنگ, یا بیسک جو کانسیپٹس ہیں اس کے تھرو نہیں ہوتا. پھر ہم نے انہینسڈ کو پڑھا. پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے اس کنسیپچول ڈیٹا ماڈل کو وی کین ٹرانسلیٹ اور کنورٹ انٹو اے لاجیکل ڈیٹا ماڈل, ہم نے وہ بھی کر کے دیکھا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہاؤ we can verify کہ we have come up with a well structured database design in a particular relational model. ایک ڈیٹا ماڈل کو یوز کرتے ہیں جو کہ ہمارا ریلیشنل ڈیٹا ماڈل تھا, تو اس کے لیے ہم نے ایک ٹیکنیک پڑھی نارملائزیشن اور اس کی پھر ایڈوانسڈ فارم کہ ٹو انشور کہ جی ہمارا جو ڈیزائن ہے دیٹ از ان اے ویل اسٹرکچرڈ فارمیٹ. اور پھر ہم نے ان دونوں ٹیکنیکس کی مدد سے اپنے جو ریلیشنل ڈیٹا ماڈل ہے اس کو ویریفائی کیا. اینڈ فائنلی وی کنسیڈرڈ دی آپشنز کہ جی ہم کس طرح پھر اس جو ہمارا لاجیکل ڈیٹا ماڈل ہے وی ول ٹرانسلیٹ انٹو اے فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن, اور اس کے اندر ہم نے ایکٹیویٹیز کو دیکھا. اینڈ وی سا کہ جی جو ہم نے کچھ لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن میں ایکٹیویٹیز پرفارم کی تھی ہم نے ان کو ریورس کیا ٹو اچیو بیسیکلی بیٹر پرفارمنس, تاکہ وہی والے کانسیپٹ جو ہم نے نارملائزیشن میں یوز کیے یا ہم نے اسٹڈی کیے ان کا ریورس کیا. تو مطلب جیسے میں نے اس ٹائم بھی کہا تھا کہ یہ آپ کو ریکمینڈ نہیں کیا جاتا, یہ کوئی مینڈیٹری نہیں ہے کہ آپ وہ لازمی کریں, لیکن اف یو فائنڈ یور سیلف ان اے سچویشن کہ جی آپ کے اس سسٹم کی جو پرفارمنس ہے دیٹ از بیسیکلی ڈیگریڈڈ, دین یو ہیو ٹو بیسیکلی فالو کہ جی آپ کو ڈی نارملائزیشن کرنا پڑے, یا کوئی جو اس کے اندر ریلیونٹ ڈیٹیلز تھیں وہ ساری پھر ہم نے اس کے اندر کور کی. اس کے بعد جب ہم نے اس سسٹم کو پھر دیکھا کہ ہم نے اس کو ڈپلائی کیا, اور اس کے حوالے سے ہم نے بہت زیادہ چیزیں کور نہیں کی, لیکن پھر دین وی اسٹارٹڈ مانیٹرنگ دیٹ سسٹم کہ ہاؤ ایکچولی دس سسٹم پرفارمز, اور پھر ہم نے اس پرفارمنس کے حوالے سے کہ جی کہاں پہ کچھ ویکنیسز ہیں ہم ان کو بہتر کر سکتے ہیں. اینڈ وی بیسیکلی میڈ سرٹن چینجز, اور تاکہ ہم اس کو مزید جو ہے وہ بہتر اس کی پرفارمنس کو کر سکیں. اینڈ فائنلی دا موسٹ کریٹیکل ایشو دیٹ واز کہ جی ہمارا کس طرح ہم اس ڈیٹا بیس کو یا اس پورے سسٹم کو جو سیکیور کر سکتے ہیں, اس کے لیے ہم نے جو تمام ایسوسیٹڈ کانسیپٹس ہیں اس کے ساتھ وی ڈسکسڈ دوز کانسیپٹس ان ڈیٹیل. اور چونکہ بہت واسٹ ایریا ہے لیکن اسٹل آئی ہیو ٹرائیڈ ٹو سم اپ کہ جی یہ کس طرح چیزیں جو ہے وہ کام کرتی ہیں, کیا کیا آپ کو چیزیں کن کن چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے. اینڈ فائنلی وی لرنڈ اباؤٹ کہ جی جو پوسٹ اس کا سنیریو ہے کہ جی پروجیکٹ تو آپ نے ڈیٹا بیس کا ڈیزائن کر لیا, ڈیولپ کر لیا, اس کو ڈپلائی بھی کر لیا, تو ناؤ یو ہیو ٹو ڈیل ود دا ایشوز لائک کہ جی اگر آپ کا جو کنکرنسی ہے وہ ایکچولی ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم وہ کیسے اچیو کرتا ہے, کہ مثلا کس طرح اٹ الاؤز parallel transactions and still keeping the database in a consistent state. اس concept کو ہم نے انڈر لائن کنسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کی, اور پھر ہم نے ریکوری کے حوالے سے جو ہے وہ کہ جی اگر ان کیس وی ہیو اے فیلئر تو ہاؤ وی کین ریکور فرام ڈیٹا بیس. لیکن یہ بہت ساری جو ہے وہ جو چیزیں ہیں دیٹ آر ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ڈپینڈنٹ کہ جی ایک پرٹیکولر ڈی بی ایم ایس میں وہ کس طرح چیزیں کی جاتی ہیں, تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کور کی. آئی ہوپ کہ یو ہیو لرنڈ اے لاٹ ان دس پرٹیکولر کورس. ہم نے جو ہے کوشش تو پوری کی ہے کہ اس کورس کو میں آپ
کے لیے زیادہ سے زیادہ یوزفل، انفارمیٹیو، اور بوتھ ان ٹرمز آف تھیوریٹیکل کانسیپٹس اینڈ پریکٹیکل کانسیپٹس جو ہے وہ دونوں. آئی ہوپ کہ جو اس کی لیبس ہوں گی، آپ کو مثلاً بہت ساری اسائنمنٹس ملیں گی جن کے اندر جتنے بھی کانسیپٹس ہم نے پڑھے ہیں ان کی پریکٹس ہوگی. اور میں آپ سے ویسے بھی مطلب ہمیشہ آپ سے کہتا رہا ہوں کہ آپ ان جو بھی آپ کے کانسیپٹس ہیں ان سے ریلیونٹ آپ مختلف جو ریفرنس بکس ہیں یا انٹرنیٹ کو آپ یوز کر سکتے ہو. آپ ان کانسیپٹس کی جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے تو آپ جو ہے آپ زیادہ بہتر سکلز آپ اچیو یا ایکوائر کر سکتے ہیں. جیسے آپ کا ایئر ماڈلنگ کا بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے، نارملائزیشن ہے، ایس کیو ایل ہے آپ کی، یا اوور آل ڈیٹا بیس ڈیزائن جو ہے، اور پھر اپلیکیشن پروگرامز اس سے ایسوسیٹڈ، اور پرٹیکولر کسی ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم جیسے اوریکل ہے یا مائکروسافٹ ایس کیو ایل سرور ہے، مائکروسافٹ ایکسیس ہے، مائی ایس کیو ایل، دیر آر نمبر آف ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹمز اویلیبل. تو مثلا اگر آپ کسی بھی ایک دو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹمز کے انوائرمنٹ کو اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں تو آئی ہوپ کہ دین دیر آر نو پرابلمس. فائنلی میں کچھ باتیں اس کورس کے علاوہ آپ سے کہنا چاہوں گا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس پورے کورس کے دوران جنرلی جب میں ایک کلاس روم کے انوائرمنٹ میں جب میں پڑھاتا ہوں تو تھوڑا سا ہمارا سٹائل ڈیفرنٹ ہوتا ہے کہ ہم انٹریکٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور ان سے کچھ پڑھائی کے علاوہ بھی کچھ نارمل باتیں جو جنرل ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی ہماری ڈسکشن ہوتی ہے. تو 2-3 چیزیں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز بی سنسیئر اینڈ ہانیسٹ، کہ جی آپ اپنی زندگی میں جو بھی کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ سنسیئر ہوں اور ہانیسٹی سے اس کو کریں. میں ہمیشہ ایک بات کہتا رہتا ہوں کہ جی ہمیں اس ٹائم ہمارے ملک کو خاص طور پہ ہانیسٹ لوگوں کی ضرورت ہے. پروفیشنل جو ہے ہمارے پاس ان کی کمی نہیں ہے، پروفیشنل آپ بھی بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مے بی آپ جب فیلڈ میں جاتے ہیں تو جو آپ کو فیلڈ ہے اس کا ایکسپیرینس جو ہے دیٹ میکس یو اے پروفیشنل، وہ آپ کو بڑا ہیلپ کرتا ہے. اور آپ کے اندر جو ہے بیسیکلی انٹینشن ہونی چاہیے، آپ کی نیت ہونی چاہیے. تو ہمیشہ ہانیسٹی کے اوپر کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں پلیز. میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی. دوسری بات کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں کیپ ان مائنڈ کہ اس کے کرنے سے آپ اس کے افیکٹس کو ضرور دیکھیں کہ آپ کے اس ایکٹیویٹی سے کوئی دوسرے لوگ افیکٹ تو نہیں ہو رہے. تو ہمیشہ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام کر رہے ہیں اس کے افیکٹ پرسپیکٹیو سے ضرور دیکھیں کہ آپ کسی دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث تو نہیں بن رہے. اور جو آپ کا پرائمری آبجیکٹیو ہے جو کہ ابھی ہمارا جو ریلیشن شپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں اور ہم آپ کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں. تو پلیز اس کے ساتھ بھی آنیسٹ ہوں، اس کے ساتھ بھی سنسیئر ہوں تاکہ آپ کو یہ چیزیں اپنی پریکٹیکل لائف میں کام آ سکیں. اس کے ساتھ ہی ہم اپنے اس کورس کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. اور آپ کو کسی قسم کی بھی کوئی بھی کیوریز ہوں یو کین آلویز کانٹیکٹ می تھرو مائی ای میل ایڈریس. جو پہلے ہمارا لیکچر ہے اس کے اندر میرا ای میل ایڈریس گیون ہے آصف منیر MUNEER@comsets.edu.pk. تو آپ اس پہ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کسی اور کورس میں اگر اللہ نے چاہا تو پھر اس میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.